बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इंशाल्लाह हम लोग फिर से 3 असेंडेंट्स जो हैं उसको हम पढ़ेंगे और आगे इंशाल्लाह इसका सिलसिला चलेगा। सबसे पहले सवालात की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं कि सबसे पहला सवाल क्या है, उस सेशन को मुकम्मल करते हैं। सदफ़ सुल्तान इन्होंने सबसे पहले पूछा है कि इफ़ टू opposite planets such as Saturn and Mars are placed at a young degree in any good house, how we will interpret the results। ये पूछ रही हैं कि अगर दो ऐसे planets जो कि opposite हों, एंटी हों एक दूसरे से और यंग एज में हों और अच्छी डिग्री पे हों और एक दूसरे के साथ उनका क्या सलूक होगा, हम इसको कैसे देखेंगे। सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बताता चलूँ कि डिग्री देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि एक प्लैनेट यंग एज में है उसकी क्या डिग्री है, दूसरा प्लैनेट जो है वो भी अगर यंग एज पे है उसकी क्या डिग्री चल रही है। बिल्कुल ऐसे कि जैसे एक कमरे में 2 लोग मौजूद हों और एक हो 6 साल का, एक हो 30 साल का, तो कौन सा शख्स जो है वो दूसरे पे हावी होगा। एक बड़ी आम सी मिसाल दे रहा हूँ ताकि आसानी से आप समझ सकें कि जो 30 साल का शख्स है वो चाहे तो 6 साल के बच्चे को उठा भी ले गोद में, चाहे तो उसको खामोश भी करा दे, चाहे तो उसको कमरे से भी निकाल दे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है। फिर दूसरे नंबर पे ये भी देखना ज़रूरी है कि 2 ऑपोजिट प्लैनेट्स तो हैं लेकिन कहीं एक प्लैनेट उस असेंडेंट के मुताबिक न्यूट्रल तो नहीं है। अगर वो जायचे में न्यूट्रल होगा तो फिर वो अपने अंदर वो ख़राबी वो ख़ामी नहीं रखेगा जिसकी वजह से हमें उससे कोई ख़तरा हो। फिर दूसरे नंबर पे हमें ये भी देखना होता है, तीसरे नंबर पे बल्कि, कि कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है। दशा अंतरदशा, यानी दशा अंतरदशा क्या होती है ये में भी शायद अभी आप लोगों को समझ ना आए। जैसे आप कोई भी जायचा बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाली जायचा आपके सामने है और यहाँ पे आप देख रहे हैं एमओ लिखा हुआ है, एमओ का मतलब मून, और आगे फिर एमओ लिखा है, इसका मतलब मून के महादशा अंतरदशा दोनों मून की चल रही हैं और उसके अंदर तीसरी दशा मार्स की चल रही है कि इन 3 दशा के अंदर क्या इनमें से कोई एक प्लैनेट है जो एक्टिव हुआ है, कि किसका वक्त चल रहा है, किसका टाइम चल रहा है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पे पूरा साल अगर हम देखें, क्या ऐसा कभी हुआ है कि हम पूरा साल गंदम काश्त करते रहें? क्या ऐसा कभी हुआ है कि पूरा साल हम कोई भी फल खाते रहें? क्या ऐसा कभी हुआ कि पूरा साल हम आम खाते रहें? यानी काम हम खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, पूरा साल खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमने हिकमत अमली तैयार की। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो फल हमारे पास पहुंचा है उसका सीज़न क्या था, उसका वक्त क्या था, कि जो बीज हमने बोया था उसकी जो बुनियाद थी वो किस सीज़न में पड़ी थी। तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम कुदरत एक चल रहा है कि हम इंसान भी बिल्कुल इन फलों की तरह हैं। कई दफ़ा किसी का वक्त अच्छा होता है, किसी का वक्त बुरा होता है, कि जैसे हम गंदम काश्त करते हैं फिर उसके बाद एक और फसल आती है, उस फसल का वक्त आ जाता है, वो पकती है, फिर उसके बाद एक और फसल आती है, उसके पकने का वक्त होता है, और इसी तरह मिलजुल कर फिर सारा साल सब मिल के खाते हैं। कभी एक शख्स का वक्त है, कभी दूसरे का वक्त है, कभी तीसरे का वक्त है। तो इसी तरह प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी पैदाइशी एतबार से जो भी खसूसियत रखते हैं, जो भी वो अपने अंदर असरात रखते हैं अपनी डिग्री वाइज, वो उस वक्त अपना फल देते हैं जब उनकी दशा अंतरदशा चल रही हो और जब वो ट्रांजिट कर रहे हों जिस जगह से और जहाँ जहाँ पे वो नज़र डाल रहे हों।
تو اسی طرح اگر ایک ہاؤس میں 2 پلانٹ آ گئے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کی ڈگری دیکھیں گے، ہم ان کی طاقت دیکھیں گے، کون زیادہ حاوی ہے، کون ایگریسو ہے، کون ٹھنڈے مزاج کا ہے، کون ہوائی مزاج کا ہے، کون مٹی کے مزاج کا ہے، کون خلائی مزاج کے، اپنے اندر مزاج کیا رکھتا ہے، اس کی خصلت میں کیا ہے، وہ آگ لگانے والا ہے، وہ آگ بجھانے والا ہے۔ تو جو بھی سیارہ زیادہ طاقتور ہوگا وہ اپنے اثرات دے گا، اور اس کے اثرات سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ مت دیکھیں کہ دونوں کا ٹکراؤ ہے تو کیا ہوگا، یہ دیکھیں کہ دونوں آئے کہاں سے ہیں۔ ابھی کل پرسوں میں ایک مووی دیکھ رہا تھا، اس مووی کے اندر جنگ ہو رہی تھی، جنگ کی تیاری ہو رہی تھی۔ اب دونوں جو فوجیں تھیں وہ ایک مقصد کے تحت لڑ تو رہی تھیں، لیکن ایک طاقتور تھی، ایک کمزور تھی، کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ جو کمزور تھیں، جو طاقتور تھیں، ان کو بہت سارے مسائل تھے، کبھی کھانا ختم ہو گیا، کبھی پانی ختم ہو گیا، کبھی کوئی بیمار ہو گیا، اور جو دوسری فوج تھی ان کے بھی مسئلے مسائل تھے، کہ الٹیمیٹلی وہ جنگ جو ہے ہوئی، اس کے اندر جو طاقتور تھا وہ جیت جاتا ہے، جو کمزور تھا وہ ہار جاتا ہے۔ تو اسی طرح سیارے بھی ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ آئے کہاں سے ہیں، وہ اپنے ساتھ کیا کیا لے کے آئیں، کہ جنگ کرنے تو آ گئے، کیا جنگ کرنے کا سامان بھی ہے، کیا ان کے پاس وہ چیزیں بھی موجود ہیں جس سے وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ تو اسی طرح پلانٹس کی لگن کے مطابق پلیسمنٹس، ان کی ڈگریز، ان کی قوت، ان کی انرجی، ان کی طاقت، وہ کہاں سے آئے ہیں، کیا اثرات دے رہے ہیں، آپ ابھی ان کو انڈیویجولی سیکھنا شروع کریں۔ جب تک آپ انڈیویجولی ان کو نہیں سیکھیں گے تب تک آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، مجھے آگے کس طرح سے لے کے چلنا ہے چیزوں کو۔ جب ایک پلانٹ آپ کو سمجھ آ جائے پھر آپ دوسرے کی طرف جائیں، دوسرا سمجھ آ جائے تو آپ تیسرے کی طرف جائیں، تیسرا سمجھ آ جائے تو چوتھے کی طرف جائیں، پھر اس کے بعد آپ ان کی جو پوری جماعت ہے ان کو پھر آپ ایک ایک کر کے اسٹڈی کرنا شروع کریں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے۔ دوسرا سوال صدف سلطان کے لیٹ سپوز ان جیمنائی اسینڈنٹ جوپیٹر از ان the second house where the theory of exaltation applies, that is Cancer plus Jupiter and exaltation, but the 7th aspect of Jupiter is on 8th house where the theory of debilitation applies. Capricorn plus Jupiter is equal to debilitation. How we will interpret the result? Will exaltation rule out debilitation? یہ پوچھ رہی ہیں کہ جیمنائی اسینڈنٹ کے اندر، جیسے آپ کے پاس یہ اسکرین پہ ایک مثالی ذائچہ، یہ جیمنائی اسینڈنٹ ہی ہے، کہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر جوپیٹر یہاں پر آ جاتا ہے سیکنڈ ہاؤس میں تو کیا یہاں پر جانے کے بعد وہ نظر ڈالتا ہے ذائچے کے 8ویں گھر پہ، جیسے یہ 8واں گھر ہے، یہاں پہ نظر ڈالتا ہے، تو یہاں پہ تو جوپیٹر حبود کا ہوتا ہے، تو جوپیٹر جہاں پر شرف کا ہوا ہے وہ وہاں سے اچھی نظر ہی ڈالے گا۔ ایسا نہیں، جوپیٹر کو حبود کا ہونے کے لیے اس جگہ پہ آنا پڑے گا، جب تک وہ اس جگہ پہ نہیں آئے گا تب تک وہ بیمار نہیں ہوگا، وہ تب تک خراب نہیں ہوگا۔ کہ جیسے کوئی وبا پھیل جائے اور آپ اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں کہ ایک شخص سے دوسرے کی وجہ سے بیمار نہ ہو سکے، اور بیماری ایسی ہے جو ایک بندے کو دوسرے سے پاس آنے سے لگ جاتی ہے، لیکن تب لگتی جب اس کے قریب جاتا ہے، وہ جب وہ اس جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی پلانٹ جب اپنی جگہ پہ موجود ہی نہیں ہے تو وہ تھیوری اس پہ اپلائی نہیں ہوگی، وہ جس جگہ پہ موجود ہے وہی تھیوری اس کے اوپر اپلائی ہوگی، وہی سیفٹی والی تھیوری اس پہ اپلائی ہوگی۔ صدف سلطان صاحبہ کا تیسرا سوال، if a planet is in a good place but its aspect debilitates, what will be the interpretation? Will it have a bad impact on the particular house or will it create disturbance at its place as well as in all aspects? کہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی سارا اچھی جگہ پہ ہو اور اس کی نظر جو ہے وہ ڈیبلیٹیشن میں چلی جائے تو اس کا کیا اثر ہوگا۔ یہیں پہ میں روکوں گا۔ میں نے تو آپ کو شرف حبود پڑھایا ضرور ہے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی نظر جو ہے وہ بھی حبود کی یا ڈیبلیٹیشن کی ہو جاتی ہے۔
نظر کبھی ڈیبلیٹیشن میں نہیں جاتی ہے، نظر کبھی بھی حبوط کی یا نیچ کی نہیں ہوتی ہے، انلیس اور انٹل وہ فزیکل باڈی جو ایک سیارہ ہے، جو پلانٹ ہے، وہ خود اس جگہ پہ نہ آ جائے، کہ وہ جب حبوط کا ہوگا تو اس سے نکلنے والی جو اسپیکٹ ہیں وہ خراب ہوں گی۔ ایک پلانٹ اچھا ہوگا، اس سے نکلنے والی اسپیکٹ بھی اچھی ہوگی، وہ چاہے اپنے حبوط کے گھر پہ دیکھے، چاہے وہ اپنے نحس گھر پہ دیکھے، چاہے وہ جہاں مرضی دیکھے، جب وہ اچھی جگہ پہ ہے تو اس کی اسپیکٹ بھی اچھی رہے گی، پازیٹیو رہے گی، بینیفیشل ہوگی۔ کہ نحس گھر پہ ایک اچھا سیارہ اگر نظر ڈال رہا ہے تو وہ اس کی خرابیوں کو اوور کم کرے گا۔ کہ گھر کا جیسے ایک بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کے معاملات کو چلا رہا ہوتا ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس بچے میں یہ خرابی ہے، اس بچے میں یہ اچھائی ہے، تو وہ اچھے کو اچھے کی طرح ڈیل کرتا ہے اور جو برا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر بڑا ہی خراب ہو جائے گا تو وہ جو اچھا ہے اس کو بھی خراب کرے گا، جو برا ہے اس کو تو مزید خراب کر دے گا۔ تو نظر کبھی بھی ڈیبلیٹیشن میں نہیں جاتی ہے۔ جہانزیب میر follow up from the 2 weeks ago, Shah Sahib said that if one doesn't have a birth time, all other methods of creating a chart are wrong. How do we handle people who don't have birth time available or countries so poor that millions of births are reported years after? So what to do in cases when one doesn't have a birth time and needs our help? جہانزیب میر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کا ٹائم آف برتھ نہ ہو تو ہم ایسے شخص کو کیسے ہینڈل کریں، چونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا عام ہے کہ موسٹلی لوگوں کو اپنا ٹائم آف برتھ جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، تو ہم کیسے کریں۔ میں متعدد بار آپ لوگوں سے یہ فرما چکا ہوں کہ میں ٹائم آف برتھ اگر نہیں ہے تو وہ ذائچہ غلط بنے گا، آپ لوگوں کو گمراہ کریں گے، آپ ان کو ذائچہ ٹھیک نہیں بتائیں گے۔ جب تک آپ ایک پہلے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ اپنی بیسک تھیوری کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں۔ کہ مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک بدھ آدتیہ راج یوگ ہوتا ہے، ایک مہا لکشمی راج یوگ ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ چندر لگن کا مہا یوگ ہوتا ہے، اب آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو جب تک میں پڑھاؤں گا نہیں آپ لوگوں کو کیسے انڈرسٹینڈنگ آئے گی؟ تو میں نے ابھی آپ لوگوں کو اس سٹیج پہ، اس سٹیپ پہ، اس سیڑھی پہ میں لے کے نہیں جا رہا کہ جہاں سے آپ لوگ گر جائیں یا آپ کسی کو گمراہ کریں، اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی کریں۔ یہ سوال میرے ذہن میں ہے، ہر دفعہ جب بھی ہمارا اسٹرالوجی کا سیشن ہوتا ہے یہ پوچھا جاتا ہے، میں بالکل آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی کا ٹائم آف برتھ نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں۔ بٹ فرسٹ یو شوڈ ہیو ٹو ہینڈل یور سیلف، کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ہینڈل کریں، اپنے علم کو ہینڈل کریں، اپنے آپ جو نالج آپ سیکھ رہے ہیں اس کی گرپ کو ہینڈل کریں۔ کہ آپ نے اپنے، ابھی میرے پاس یہ ٹیسٹ آپ لوگوں نے کیا ہے، جو آپ لوگوں نے سیکھا ہے وہ سب میرے سامنے ہے، وہ سب میرے سامنے ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں کیا گل کھلائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ کی بیسک انڈرسٹینڈنگز کلیئر نہیں ہوں گی تو ابھی ہم نے آگے نہیں بڑھنا، آگے نہیں جانا۔ میں کسی کی کوئی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا جو سوال ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، ویلڈ سوال ہے، بٹ اٹس ٹو ارلی ٹو آنسر، تو اس کے لیے ابھی ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے۔ جہانزیب میر صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ I have studied some advanced Vedic astrology books for knowledge. They define concepts in birth chart like karma from a previous life, forefathers' curse, and karmic debt from their past generation that one has to pay, and much more. These things stands against our religion, Islam, as no two people are responsible for their karmic actions, and only Allah can hold us accountable for our actions after we die, with final accountability on Roze Qiyamah. Vedic astrology mentions previous life and future karma, etc., and creates a caste system for people based on planets, etc. Where is the line from Muslim in terms of these concepts, and how do we newcomers handle such an opposite ideology compared to Islam and still practice astrology without ہندو ریلیجس کانسیپٹ؟ سب سے پہلے تو
آپ لوگوں کو ان کا بیسیکلی پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں ویدک ایسٹرالوجی کی، جس میں جو آپ کی پچھلی زندگی، جس کو ہم پچھلا جنم کہتے ہیں، کہ اس کے اندر جو بھی آپ کے جو بڑے بزرگ تھے وہ کر گئے، ان کا جو بھی اعمال تھے وہ چیزیں آپ کے اندر آگے ٹرانسفر ہونی ہے۔ تو بینگ اے مسلم ہم لوگوں کو کس طرح سے اس چیز سے سیکیور ہونا ہے، ہمیں ان چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، یہ ان کا اصل میں مین سوال ہے۔ یہ سوال ویلڈ ہے، اکثر یہ سوال آپ لوگوں سے کیا بھی جائے گا۔ ویدک ایسٹرالوجی ہو، ویسٹرن ایسٹرالوجی ہو، کوئی بھی ایسٹرالوجی ہو یا کوئی علم ہو، کوئی بھی نالج ہو، دیکھیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ایک علم کو علم کی حد تک لینا ہے، سیکھنے کی حد تک لینا ہے۔ پہلا لیکچر میرا تھا ہی اسی چیز کے اوپر۔ میں نے ایک بک آپ لوگوں کو ریفر کی تھی، قرآن، سائنس اور نجوم۔ اس بک کے اندر آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں مل جائے گا کہ ایسٹرالوجی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا کہتی ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ ہر مذہب جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ہم اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ ہم چونکہ بینگ اے مسلم ہمارے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں اور ہم ایسٹرالوجی کو اپنے مطابق لے کے چل رہے ہیں۔ ہم اس کو ویدک ایسٹرالوجی کہتے ضرور ہیں، لیکن اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے مطابق لے کر چل رہے ہیں، کہ ہمیں ایک علم کو علم کی حد تک لینا ہے، ہمیں اپنی لمیٹیشنز کو کراس نہیں کرنا۔ کہ چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ذائچے میں 8واں گھر جو ہے وہ موت کا ہے۔ میں نے پڑھایا آپ لوگوں کو، لیکن کبھی میں نے آپ لوگوں کو یہ نہیں بتایا یا یہ کہا نہیں کہ آپ کسی کو یہ کہتے رہیں۔ کچھ چیزیں ہمیں اللہ پہ بھی چھوڑنی ہیں۔ اور آپ اگر کوئی بھی نالج ایسٹرالوجی کی کتاب اگر آپ کو ویسٹرن اٹھا کے دیکھ لیں گے تو ان کے اندر آپ کو ویسٹ کے مطابق چیزیں مل رہی ہوں گی۔ آپ اگر کسی بک کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں آپ ویدک کی، تو آپ کو ویدک کے مطابق چیزیں مل رہی ہوں گی۔ اگر آپ کوئی امریکہ کے کسی ایسٹرالوجر کو پڑھنا شروع کر دیں تو وہ اس معاشرے کے مطابق اپنی چیزوں کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے یہاں پر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ بالکل یہی ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایسٹرالوجی ایک لائف کی نیویگیشن ہے جو ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے کب بچنا ہے، کب سیف ہونا ہے، کب سیکیور ہونا ہے۔ مدد ہمیں اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ ایسٹرالوجی جو ہے وہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ ایک سائنٹیفک نالج ہے کہ یہ پلانٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں، ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمیں سورج نظر آ رہا ہے، ہمیں چاند نظر آ رہا ہے، ہمیں مریخ نظر آتا ہے، ہمیں وینس چمکتا ہوا نظر آتا ہے، ہمیں جوپیٹر چمکتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کو دیکھنے کی آنکھ جو ہے وہ ہماری کئی دفعہ ہوتی ہے، کئی دفعہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس سے آنے والی جو گریویٹیشنل فورسز ہیں وہ ہمارے سسٹم کو، ہماری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اس کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا۔ آپ کو بہت ساری کتابوں میں بہت کچھ ملے گا، بہت ساری تھیوریز ملیں گی، بہت کچھ اس سے ہٹ کے بھی ملے گا کہ سب سے پہلے آپ اس چیز کے اوپر اپنا ایمان عقیدہ لے کر آئیں، اور پھر اس کے بعد آپ جا کے کہ پہلے 200 صفحوں کی اگر کتاب ہے تو 100 صفحے اسی کے اوپر ہیں کہ آپ کو پہلے ڈائیورٹ کیا اور پھر اس کے بعد آپ دوسری طرف آ رہے ہیں۔ اصل بات بعد میں ہو رہی ہوتی، تو ہم نے اصل بات پہ رہنا ہے، ہم نے اصل چیز پہ رہنا ہے، ہم نے کسی اور طرف نہیں جانا۔ کہ ہمیں اگر موبائل پہ اپلیکیشن میں دیکھتے ہیں کہ کل بارش ہونی ہے اور ویدر رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ کل بارش ہونے والی ہے، کیا آج سے کو 30 سال پہلے، 40 سال پہلے ہم دیکھ سکتے تھے؟ ہم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن ویدر رپورٹ جو ہے وہ کئی دفعہ آ رہی ہوتی ہے جو کہ سم ٹائم 80%، 90% بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ چانسز ہیں ہو جائے، چانسز ہیں ٹل جائے، چانسز ہے کہ آپ کے دوسرے محلے میں بارش ہو جائے اور آپ کے محلے میں نہیں ہے کیونکہ آپ دوسری سائڈ پہ بیٹھے۔ تو اسی طرح ایسٹرالوجی کے اندر مستقبل یہ کارما کیا ہوتا ہے، آپ کے جو اعمال ہیں، آپ کے اعمال کے مطابق آپ کو چیزیں ملنی ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں۔ جو آپ پیدائشی طور پہ پلانٹس لے کر پیدا ہوئے ہیں وہ اچھے ہیں تو آپ کے اعمال اچھے ہیں، وہ خراب ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس طرف ڈائیورٹ ہیں۔ کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے
تو آپ پیسہ کمانے کے بہت سارے ذریعے تلاش کرتے ہیں، لیکن ایسٹرالوجی ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. کہ ذہن میں یہ سوال تو آتا ہوگا کہ میری نوکری چلی گئی، وجہ کیا تھی؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. لیکن ایسٹرالوجی آپ کو اس کی وجہ بتا دیتی ہے کہ آپ ایک خراب دور سے گزر رہے تھے. وہ دور جب گزرے گا اس کے بعد آپ پھر دوبارہ سے اپنی جاب پہ بحال ہو جائیں گے. آپ اس کی ریمیڈیز کریں، آپ اس کی پریکاشنز کریں. ہمیں بہت زیادہ پیچھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے اسی چیز کے اوپر سٹک رہنا ہے، اس نالج کو علم کی حد تک لینا. جہاں زیب میر صاحب کا تیسرا سوال ہے کہ واٹ از دا سگنیفیکنس آف اے مون چارٹ. My understanding is that we only work with an ascendant based system. مون بیسیکلی ہر انسان کے جذبات، فیلنگ، احساسات، اس کی زندگی میں یہ جو ہر لمحے بدلتی ہے، میرا ہاتھ اگر یہ جو ہل رہا ہے، ان ساری چیزوں کو مون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. کہ مجھے ایک دم سے غصہ آ جانا، میں ایک دم سے دھیما ہو جاؤں، میں کسی بات پر مسکرا دوں، میں کسی بات پر غمزدہ ہو جاؤں. اور صرف یہ نہیں کہ میں کسی کو دیکھ کر غمزدہ ہو جاؤں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی خوشبو سونگھ لیں اور وہ خوشبو کسی شخص نے لگائی ہوئی تھی اور وہ 10 سال پہلے آپ کو ملا تھا، آپ کے ذہن میں اس شخص کی تصویر آنا شروع ہو جاتی ہے. کہ آپ کہیں سے گزریں، آپ کے سینسز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ خوشبو اچھی ہے، بری ہے، کیسی ہے، کس کے لیے ہے. تو انسان کے اندر وہ جو سینس ہے محسوس کرنے کی، فیل کرنے کی، وہ مون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. مون آپ سے ایکشن کروا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اچھی بات سن کے اچھلنا ہے، آپ نے خوش ہونا ہے، آپ نے بری بات سن کے رونا ہے، آپ نے دھیمے رہنا ہے. تو بیسیکلی مون جو ہے وہ ایک فزکس کا تھرڈ فارمولا ہے نا کہ فار ایوری ایکشن دیر از اے ریئیکشن. تو یہ مون بیسیکلی وہی کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہر ایکشن کے اوپر ریئیکشن دے رہا ہوتا ہے، اور ہر ایکشن ہر سیکنڈ کے بعد انسان کے چینج ہو رہے ہوتے ہیں، بار بار چینج ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ مثال کے طور پہ اگر آپ کے جسم میں کہیں پہ خارش ہوتی ہے اور آپ کا فوراً آپ بڑا کچھ ضروری بھی کام کر رہے ہوں گے، لیکن آپ اپنا سر یہاں سے کھجانا شروع کر دیں گے، ساتھ ساتھ آپ اس سے بات بھی کر رہے ہیں کہ ایک وقت میں آپ اس کو بھی بلا رہے ہیں اور یہاں آپ خارش بھی کر رہے ہیں سر میں. تو یہ کیا چیز ہے؟ کہ وہ مون ہے جو آپ کے اندر اس فیلنگ کو بیدار کر رہا ہے کہ یہاں پہ بھی کچھ چل رہا ہے، وہاں پہ بھی چل رہا ہے، یہاں پہ بھی چل رہا ہے، کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہو رہا ہے. تو مون بیسیکلی یہ کام کرتا ہے. ابھی ہم نے اسینڈنٹ بیس چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، مون کا جو چارٹ ہے وہ اینڈ پہ آخری کلاسز میں جا کے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا مقصد ہے. جہاں زیب میر صاحب نے پوچھا ہے کہ ہاؤ ڈو وی ڈیکوڈ 2 3 4 planets combination in the course so far we are covering 1 planet or 2 maximum. Is there a way in the software for us to learn research multi-planet interaction ourselves? یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک گھر میں 2 3 4 سیارے ہوں تو ہم ان کے کمبینیشن کو کس طرح سے ڈیکوڈ کریں گے. اور ابھی تو ہم 1 یا 2 سیارے جو ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے. یہ ہم اس وقت پڑھیں گے جب ہمارے تمام اسینڈنٹس مکمل ہو جائیں گے، ہماری وہ تمام تھیوریز مکمل ہو جائیں گی. دیکھیں، کمبینیشن کو بھی پڑھنے کے لیے ہمیں ایک ایک کو جاننا بڑا ضروری ہے. ایک کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، اس کے اندر 11 کھلاڑی ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ 11 کے 11 ایٹ اے ٹائم بیٹنگ کر رہے ہوں. از اٹ پاسبل؟ 2 کھلاڑی بیٹنگ کرتے ہیں نا، اور ایک کھیلتا ہے، دوسرا دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے. تو ایک ٹائم پہ ایک بندہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. اور اگر ایک گراؤنڈ کے اندر 11 کھلاڑی کھڑے ہیں، وہ بیٹنگ نہیں کر رہے، وہ فیلڈنگ کر رہے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر کھلاڑی کے ہاتھ میں گیند آ جائے؟ اسی کے پاس جاتی ہے، وہ اس کو پکڑتا ہے اور اس کو واپس پھینک دیتا ہے وہاں پہ. تو ٹیم کا ایک کمبینیشن بنتا ہے، پلیئرز کا کمبینیشن بنتا ہے. تو یہ جو ذائچہ ہے، یہ سمجھ لیں کرکٹ گراؤنڈ ہے جس کے اندر مختلف کھلاڑی ہیں اور ان کھلاڑیوں کا ایک کمبینیشن ہے، اور ہر کھلاڑی اپنی اپنی باری پہ بیٹنگ کرے گا، اپنی اپنی باری پہ پرفارم کرے گا. کہ از اٹ پاسبل کہ 11 کے 11 کھلاڑی کھیل رہے ہیں اور سارے کے سارے 100 کر جائیں، سارے سینچری مار دیں؟ کوئی اچھا کھیلتا ہے،
کوئی برا کھیلتا ہے، کوئی جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے، کوئی صرف کھڑا رہتا ہے کہ مجھے اپنی وکٹ کو سیکیور کرنا ہے، وہ نیوٹرل کھلاڑی ہوتا ہے کہ مجھے رن نہیں کرنے. یہ جو نیوٹرل پلانٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ لوگ کو بتا رہا ہوں. تو آپ کو ان پلانٹس کے پہلے سنگل کمبینیشن کو سمجھنا ہے کہ آپشن آپ کے پاس تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن آپ 11 کھلاڑیوں کو سلیکٹ کرتے ہیں کھیلنے کے لیے، اور ان میں سے بھی بیٹنگ کے لیے اور ہوتے ہیں، بالنگ کے لیے اور ہوتے ہیں، وکٹ کے لیے اور ہوتے ہیں، فیلڈنگ کے لیے اور ہوتے ہیں، کچھ آل راؤنڈرز ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب تک آپ ایک ایک پلانٹ کی سائیکی نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ یہ کمبینیشن ہم نے کیسے پڑھنا ہے. آپ کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ مارس کا جو ہے وہ اکیلا کیا ہے، وینس اکیلا کیا ہے، سیٹرن اکیلا کیا ہے، جوپیٹر اکیلا کیا کرتا ہے، راہو کیتو کا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ. آپ کو مشتری کا پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں پتہ. جب وہ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ کمبینیشن تب آئے گا جب آپ اس اپنے سٹیپ کو کمپلیٹ کر جائیں گے. سعدیہ شاہد نے پوچھا ہے کہ اگر ذائچے میں کوئی بھی سیارہ حبوط کا ہو جائے تو ایسا کون سا روحانی عمل، صدقہ یا ریمیڈی ہے جو صاحب ذائچہ کو اس کے نحس اثرات سے محفوظ رکھے گا؟ کوئی بھی پلانٹ اگر حبوط کا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پلانٹ سے کون کون سی چیزیں منسوب ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ایک پلانٹ ہم مون لے لیتے ہیں. مون کا آج بڑا ذکر ہو رہا ہے. مون سے کیا منسوب ہے؟ مون سے منسوب ہے پانی. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں تو آپ گوگل کر کے دیکھ لیں کہ مون اس دنیا میں جتنا بھی پانی ہے، سمندر ہے، کہ چاند جب 14ویں کا ہوتا ہے تو سمندر کی لہریں زیادہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے جیسے چاند کم ہوتا ہے سمندر کی لہریں بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کہ مون کنٹرول کرتا ہے، اس کا اپنا ایلیمنٹ بھی واٹر ہے، واٹر سائن ہے بیسیکلی. تو مون کنٹرول کرتا ہے پانی کو، مون کنٹرول کرتا ہے وائٹ کلر کی چیزوں کو، سفید رنگ، سفیدی. چاند کا اپنا رنگ بھی سفید ہے. تو کوئی بھی پلانٹ خراب ہو سب سے پہلے تو یہ تلاش کریں اس کے ساتھ منسوب کیا ہے. خود سے ڈھونڈیں، خود سے تلاش کریں، اور جو چیز اس کے ساتھ منسوب ہے ہمیں اس چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. کیوں؟ کیونکہ خرابی تو آلریڈی ہمارے اورا میں ہے، تو ہمیں اس کو ریورس کرنا ہوتا ہے، ہمیں اس کو نکالنا ہوتا ہے، ہمیں اس کو دور کرنا پڑتا ہے. اب مون خراب ہے، کوئی پیدا ہو گیا قمر در عقرب میں، یا قمر در عقرب ٹرانزٹ میں چل رہا ہے، تو سب سے بہترین ریمیڈی اس سے بچنے کے لیے کہ آپ اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو ریورس کرنا شروع کر دیں. اپنے سے پانی پلانا شروع کر دیں، دودھ دینا شروع کر دیں. آپ سفید رنگ کی چیزوں کو، چاول ہیں، آپ ان چیزوں کو ریورس کریں. آپ سفید رنگ کے کپڑے نہ پہنیں، سفید رنگ کی گھڑی نہ لیں، سفید رنگ کا موبائل پاؤچ نہ لیں. بہت ساری چیزیں آپ کے پاس، تو اس چیز کو ریورس کرنا شروع کر دیں. اور پھر روحانی عمل. روحانی عمل کا مطلب یہ کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسا وظیفہ پڑھیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز کریں. میں اس پہ ایک پورا لیکچر دوں گا آپ کو کہ ہر انسان اپنا اسم اعظم کیسے نکالتا ہے. آپ اپنا وظیفہ کسی کو اگر ریکمینڈ کرتے ہیں یا اپنی ذات کے لیے آپ اس کو کیسے پڑھیں گے، تو وہ اس پہ پورا انشاءاللہ میں ایک لیکچر آپ کو دوں گا. تو اس طرح سے چیزیں جو ہیں ریورس کی جاتی ہیں تاکہ آپ اس خرابی سے، اس چیز سے محفوظ رہیں. مثال کے طور پہ بچے اکثر ضد کرتے ہیں اور مائیں ان کے سر سے لال مرچیں وار کے تو کوئی چولہے پہ جلا دیتی ہیں، کوئی باہر پھینک دیتی ہیں، بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، رونا چھوڑ دیتا ہے. اب ماں نے کالی مرچیں کیوں نہیں واری، ماں نے سبز مرچیں کیوں نہیں واری، ماں گوبھی وار کے پھینک دیتی، ماں کوئی اور چیز وار کے پھینک دیتی، لال مرچیں کیوں پھینکی ہیں؟ ہم اگر ایسٹرالوجی کو سائڈ پہ رکھتے ہیں تو بیسیکلی لال مرچ، لال رنگ، مرچ، یہ ہے تعلق کس سے؟ مارس سے. مارس ایگریشن دیتا ہے، مارس غصہ دیتا ہے. تو وہ جیسی اس سے وار کے ریڈ کلر کو ریورس کرتی ہے ماں،
تو بچے کا وہ غصہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ضد کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے بزرگ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، ویسے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں ریمیڈی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ مارس کی ریمیڈی ہو رہی ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ سعدیہ شاہد کا دوسرا سوال کہ غروبیت اور است میں کیا فرق ہے؟ دونوں کو ایکٹیو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ غروبیت اور است یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، یہ کوئی دو الگ الگ چیز نہیں ہیں۔ غروبیت کو انگلش میں کمبسٹ کہتے ہیں، غروبیت کو ویدک اسٹرالوجی کے اندر است کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو ہم غروبیت کا نام دیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک ہی چیز ہے، اور کوئی بھی پلانٹ اگر غروب ہو جائے تو اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے ہمیں اس کا سٹون پہننا پڑتا ہے۔ جو پلانٹ ہے اس کا جو بھی سٹون بنتا ہے ہمیں وہ کیری کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ غروبیت سے نکلے۔ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ ندیم صاحب نے پوچھا ہے کہ اسٹرالوجی میں ٹوٹل کتنے قسم کے چارٹ ہوتے ہیں اور ہم کون سا چارٹ پڑھیں گے؟ ہم اسٹرالوجی کے اندر بہت سارے چارٹس ہوتے ہیں۔ آپ کا برتھ چارٹ ہے جس کو نٹل چارٹ بھی کہا جاتا ہے، جنم کنڈلی بھی کہا جاتا ہے، پیدائشی ذائچہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ٹرانزٹ چارٹ ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پہ تو پلانٹس جہاں پہ ہیں، وقتی طور پہ پلانٹس کہاں پہ ہیں۔ پھر اس کے بعد نوامشا ہے، پھر اس کے بعد ڈی چارٹس ہیں۔ 60 قسم کے ذائچے ہوتے ہیں ایک اسٹرالوجی کے اندر، 60 قسم، لیکن ہر ذائچہ اس کی ہر چیز کی ایسے ہی ہے جیسے ہیومن باڈی ہے۔ ہیومن باڈی ایک مکمل وجود، ایک مکمل جسم ہے، لیکن اس کے مختلف پورشنز ہیں، دماغ، آنکھ، ناک، ہونٹ، گلا، شولڈر، بازو، ہڈیاں، خون، دل، گردے، پھیپھڑے، ناخن، بال۔ کہ بال اگر لگوانے ہیں تو آپ کو بال لگوانے والے ڈاکٹر پہ جانا ہے۔ آپ اگر دل کے ڈاکٹر پہ چلے جائیں کہ میرا ہیئر ٹرانسپلانٹ کر دو تو وہ کہے گا میں تو خود گنجا ہوں، پہلے میرا ہیئر ٹرانسپلانٹ بتاؤ کہاں سے کر۔ تو جو چیز جس شعبے سے تعلق رکھتی ہے اس کو وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ڈی چارٹس ہیں یہ ایک ذائچے کی ہیومن جو اناٹمی ہے اس کو کھول دے، ذائچے کی اناٹمی کو کھول دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص کا ہم پڑھتے ہیں کہ کردار پہلے گھر میں ہے، اس کی ظاہری شخصیت پہلے گھر میں ہے، اس کے اندر مزید کیا کیا چیزیں ہیں، جب وہ ڈی چارٹس میں جاتے ہیں تو اس کو مزید ڈیٹیل میں کھول دیتا ہے۔ ندیم صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کا وقت پیدائش نہیں معلوم تو کیا کوئی آسٹروپامسٹ ہاتھ کی لکیروں سے لگن نکال سکتا ہے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ندیم صاحب کا تیسرا سوال، میل سیاروں سے لڑکے اور فیمیل سیاروں سے لڑکی کا یوگ بنتا ہے، لیکن ٹرانسجنڈر کا کیسے پتہ چلے گا، اور جو بچے ذہنی طور پہ معذور ہوتے ہیں وہ کہاں سے دیکھیں گے؟ ٹرانسجنڈر کے لیے سب سے جو اہم کردار اور رول ہوتا ہے وہ مرکری کا ہوتا ہے۔ کسی بھی ذائچے میں مرکری کی خراب پوزیشن، خراب اس کی پلیسمنٹ وہ انڈیکیٹ کرتی ہے ٹرانسجنڈر کی طرف کہ مرکری ایک ایسا پلانٹ ہے جو اگر خراب ہو کے 5ویں گھر پہ نظر ڈال دے تو ایسا شخص جو ہے وہ میل کے ساتھ ساتھ فیمیل، اور اگر فیمیل ہے تو فیمیل کے ساتھ ساتھ میل کی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کا اسینڈنٹ، کہ لگن، کہ خود انسان اپنے آپ کو کس طرف راغب کرتا ہے کہ میں نے میل ٹینڈنسی کی طرف جانا ہے، میں نے فیمیل ٹینڈنسی کی طرف جانا ہے، اس کا کیا کمبینیشن بن رہا ہے مرکری کے ساتھ۔ تو یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں آپ کو ٹرانسجنڈر نظر آتے ہیں جو خود سے بن جاتے ہیں، ان کو ریئلائزیشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتی ہے جو ان کو ہونی چاہیے، اور یہ فیصلہ کرواتا ہے اسینڈنٹ، لگن، کہ اس نے کس چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ کہ ایک پلانٹ 5ویں گھر جو ہے، مثال کے طور پہ اگر 5th ہاؤس میں مرکری نے خراب کر دیا، کوئی ٹرانسجنڈر والی کیفیت دے دی، اور جو لگن ہے وہ کسی میل پلانٹ کی ہے کہ وہ اس کے اعصاب کو مضبوط کر رہی ہے، اس کے اعصاب کو سٹرونگ کر رہی ہے، اور اگر لگن بھی فیمیل ہو گئی ہے
اور لگن بھی اس کے اعصاب کو اسی طرف لے کر جا رہی ہے جو فیمیل ٹینڈنسی ہے، تو وہ پھر اس طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا جو کمبینیشن ہے وہ انشاءاللہ جب ساری چیزیں مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اور جو بچے ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں وہ کہاں سے دیکھتے ہیں کہ جو بچے دماغی طور پہ ان کا نہ کام کر رہا ہو، اس کا سب سے بڑا جو عمل دخل ہے وہ اگین مرکری ہے کہ مرکری خراب ہو، پانچواں گھر، کیونکہ پانچویں گھر کے اندر انسان کی عقل ہوتی ہے، اس کا شعور ہوتا ہے، اور پھر اسینڈنٹ کو کسی بھی صورت ہم نہیں بھول سکتے کہ کچھ ایسے افراد بھی میں نے زندگی میں دیکھے ہیں، میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں جو بچپن میں ٹھیک تھے، جوانی میں ٹھیک تھے، کوئی ایسا صدمہ لگا کہ اس کے بعد وہ باولے ہو گئے۔ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو پیدائشی طور پہ ذہنی طور پہ اتنے میچور نہیں تھے۔ آپ کے سامنے نیوٹن کی مثال ہے، آپ کے سامنے بہت سارے ایسے بڑے جو سائنٹسٹ ہیں ان کی مثال ہے کہ اسکول میں ان کو نکال دیا گیا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہی نہیں دماغی طور پہ، لیکن آج ان کی تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں۔ کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے، پھر اس کے اندر کیتو کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ کیتو جو ہے وہ انسان کے اندر اس کیفیت کو جنم دے دیتا ہے کہ وہ اس دنیا کا شخص معلوم ہی نہیں ہوتا، وہ ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے کہ روڈ پہ جاتا ہوا ایک شخص اکیلا ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ اور ذہنی معذوری کی کیفیت کیا ہے؟ پیدائشی بیماری ہے، کسی صدمے کی وجہ سے بیماری ہوئی ہے۔ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا، بچپن میں بڑے ویک ہوتے ہیں، والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتا، سمجھتا نہیں ہے، بھول جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ پریکٹیکل لائف کے اندر آتے ہیں بہترین پرفارمنس دیتے ہیں کہ اس وقت ان کا وہ پلانٹ ڈیڈ تھا، جیسی اس کی دشا چلتی ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ذائچے کے اندر ذہنی معذوری کی کیفیت جو ہے وہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ کس وجہ سے پیدائشی طور پہ ہے۔ کوئی آکسیجن کی کمی اس کے برین میں کم چلی گئی، کیا ہوا؟ اب تو سائنس بڑا کچھ ہمیں بتا دیتی ہے۔ اسما امین کا سوال ہے کہ جب یہ ایپس نہیں ہوتی تھیں تب لوگ اسٹرالوجی کو کیسے پڑھتے اور سمجھتے تھے؟ جب ایپس نہیں ہوتی تھیں تب بھی اسٹرالوجی کو اسی طرح ہی سمجھا جاتا تھا جیسے ہم ابھی سمجھ رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ تھا کہ جیسے ہم کیلکولیٹر یوز کرتے ہیں 1+1=2 کر لیتے ہیں، کہ اگر ہم اس کو ہاتھ سے لکھنا شروع کریں تو ہو سکتا ہے 1+1 یا کسی چیز کو ہم ذرا تقسیم کریں، ملٹیپلائی کریں، ڈیوائڈ کریں، اس میں ہمارے 10 منٹ 5 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیلکولیٹرز آ گئے اس ٹائم کو سیو کرنے کے لیے، سائنس نے ترقی کر لی۔ تو اسی طرح جب یہ ایپس، یہ سافٹ ویئر یا اپلیکیشنز جب نہیں ہوتی تھیں تو اس وقت لوگ ہاتھ سے حساب کتاب کرتے تھے کہ ایک طرف آپ کی بک پڑی ہوتی تھی ایفیمیرس کے نام سے کہ کون سا پلانٹ کس ڈگری پہ کہاں سے گزر رہا ہے، کس ہاؤس میں ہے، پھر آپ نے اس کو پلیس کرنا ہے، ہاتھ سے ذائچہ بنانا ہے، ذائچہ بنانے کے بعد آپ کا پورا دن لگ جاتا تھا ایک ذائچہ بنانے میں، اور اب سافٹ ویئر کہ 1 سیکنڈ میں آپ کے سامنے تشریح کر کے رکھ دیتا ہے کہ یہ ذائچہ اب آپ اس کو خود پڑھ لیں، یہ تھوڑی سی زحمت آپ خود کر لیں۔ تو پہلے چیزیں ہاتھ سے بالکل ہوتی تھیں، ذائچہ بنتا تھا، تبھی تو جا کے اب چیزیں ہم لوگوں نے اس کو مزید اسمارٹ وے میں یوز کر رہے ہیں۔ آسما امین کا دوسرا سوال کہ اگر کوئی سیارہ غروبیت کا شکار ہو تو کیا وہ اپنے ٹرانزٹ میں بھی فائدہ نہیں دے گا؟ اگر کوئی پلانٹ غروبیت کا شکار ہے، کمبسٹ ہے، تو وہ ٹرانزٹ میں بھی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ پیچھے سے ہی سوئچ آف لے کے آیا کہ ایک گاڑی جا رہی ہے، اس گاڑی کی ایک لائٹ ٹھیک ہے اور ایک لائٹ خراب ہے، اور آپ گھر سے نکل گئے ہیں کہیں پہ جانے کے لیے، تو جس وقت آپ گھر سے نکلے ہیں اس ایک خراب لائٹ کے ساتھ وہ جدھر آپ پہنچے ہیں وہاں بھی وہ لائٹ خراب، کہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ سفر تو کر رہی ہے لیکن کام نہیں کر رہی۔ اسی طرح کوئی پلانٹ جو ہے وہ سفر تو کر رہا ہے، ٹریول تو کر رہا ہے کیونکہ وہ اس باڈی کا پارٹ ہے، لیکن وہ غروبیت کا، جیسے ایک میچ کے کھلاڑی جو ہوتے ہیں 11، ایک 12واں کھلاڑی بھی ہوتا ہے،
کہ وہ ٹیم کے ساتھ ساتھ سفر تو کر رہا ہوتا ہے لیکن کھیلتا نہیں ہے بیچارہ. تو اسی طرح کو پلانٹ اگر کمبسٹ ہو جائے, غروب ہو جائے, تو وہ ذائچے میں ٹریول تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پرفارم کرنے کا موقع نہیں ملتا, کیونکہ وہ پیچھے سے ہی ڈیڈ چلا آ رہا ہے. اس کی ڈیوٹی یہی ہے. اب اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو پھر سٹون یوز کرنے پڑتے ہیں. آسما امین تیسرا سوال کہ سملہ لگن ہو اور 12ویں گھر میں مریخ غروبیت کا شکار ہو, یہ تو اچھی بات ہے نا. کہ ان کا سوال ہے کہ اگر سملہ لگن ہو جائے, کہ اسی ذائچے کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ورگو اسینڈنٹ ہے اور 12ویں گھر میں اگر مارس جا کر بیٹھ جاتا ہے تو یہ پوچھ رہی کہ یہ اچھی بات ہوتی ہے. اس اچھی بات کو ہم کہتے ہیں وپریت راج یوگ. کیوں؟ کیونکہ مارس کے پاس ذائچے کا 8واں گھر بھی ہے اور نحس گھر کا لارڈ نحس گھر میں جا کر بیٹھ جائے تو اس کو وپریت راج یوگ کہا جاتا ہے. لیکن یہ وپریت راج یوگ ایکٹیو تب ہوتا ہے جب لگن کا لارڈ مرکری کہیں اچھی جگہ پر پلیسڈ ہو, مرکری خود اٹ سیلف اچھا ہو. اگر مرکری خراب ہوگا تو یہ وپریت راج یوگ نہیں لگے گا, اس کی کنڈیشن پوری نہیں ہوگی. اچھا جی, اس کے بعد ٹیسٹ جو ہے جن لوگوں نے بھیجا, اچھا مجھے نا کچھ میسیجز آئیں اور مجھے کچھ کالز آئیں کہ پیغامات بھی آئے کہ کلاس کے اندر جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی جو ڈیٹ آپ دیتے ہیں اس ڈیٹ کے اوپر ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس ٹیسٹ کو دینا. کہ سب سے پہلے تو جن لوگوں نے ٹیسٹ دیا ہے ان سب کے نام آپ لوگوں کے سامنے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات ایک میں نے ابھی کرنی ہے آپ لوگوں سے کہ ان لوگوں نے ٹیسٹ دیا اور اس میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں تھیں, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی کچھ نہ کچھ سمجھنے کی, اور جو چیزیں ٹھیک نہیں تھیں اس کے پیچھے سب سے اہم بات یہ تھی کہ کانسیپٹ کلیئر تھا, سمجھانے کا طریقہ نہیں آتا تھا کہ اس کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے, کیسے بتانا ہے, کیسے سمجھانا ہے, اس کا جو طریقہ ہے, الفاظ کی جو چناؤ ہے الفاظ کا وہ ہمیں کیسے کرنا ہے. ایک ایسٹرالوجر کو سب کچھ پتہ ہو اور بتانا نہ آئے تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے اس کی. تو ٹیسٹ کی پریکٹس کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو صرف سمجھ نہ آئے, آپ اس کو سمجھا بھی سکیں. کہ ابھی میرے پاس ایسے ایسے سوال آ رہے ہیں کہ جی ٹائم آف برتھ نہیں ہوگا تو ہم کیا بتائیں گے, ہم یہ نہیں ہوگا تو کیا بتائیں گے. تو جب تک آپ اپنے اندر الفاظ کا ذخیرہ پیدا نہیں کریں گے تو آپ کا کلائنٹ آپ سے مطمئن نہیں ہوگا, آپ کی اپنی ذات آپ سے مطمئن نہیں ہوگی. تو جب تک آپ کوشش کریں کہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ دوسری چیزوں کو بھی اسٹڈی کرنا شروع کریں. کہ اگر آنکھ ہے تو آنکھ جو ہے اس کو انگلش میں آئی بھی کہا جاتا ہے, بینائی بھی کہا جاتا ہے. آپ اس کے لیے دیکھنے کا لفظ بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ اس کے لیے گھورنے کا لفظ بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن ضرورت کس چیز کی ہے وہاں پہ یوز کرنے کے لیے؟ کہ محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا, گھور رہا تھا. کہ دیکھ وہ ادھر بھی رہا ہے اور دیکھ ادھر بھی رہا ہے, لیکن الفاظ دو الفاظ بدل گئے ہیں. ایک میں محبت آ گیا اور ایک میں گھور رہا تھا. گھورنے کا مطلب کیا؟ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار غصے سے دیکھ رہا تھا. تو آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں نا کہ مجھے غصے سے کیوں دیکھ رہے ہو, آپ کہہ دیتے ہیں مجھے گھور کیوں رہے ہو. تو دو مختلف چیزیں, مطلب سیم ہی ہے, ایک ہی ہے کہ دیکھ بندہ آنکھوں سے رہا ہے. تو جب تک بیٹا آپ لوگ اپنے اندر مزید الفاظ جنریٹ کرنا نہیں سیکھیں گے, یہ ٹیسٹ میں بار بار آپ لوگوں کو دیتا دوں گا اور آج بھی ٹیسٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے میسیجز یہ آئے کہ ہم شادی کی وجہ سے, کچھ مصروفیت کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ ٹیسٹ ٹائم پہ نہیں دے پاتے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں شادی ہوتی ہے 2 گھنٹے کی, اب تو ٹائم ڈیوریشن بڑا شارٹ ہو گیا ہوا ہے. آپ کی کوئی مصروفیت ہے, یہ سیشن ختم ہو جائے گا 3-4 ماہ کے بعد, یہ سیشن دوبارہ نہیں آئے گا. نہ میں اویلیبل ہوں گا, نہ یہ لیکچرز اویلیبل ہوں گے آپ لوگوں کے لیے بعد میں سمجھنے کے لیے, لیکن نہ یہ موقع ہوگا نہ سیکھنے کا نہ سمجھنے کا. تو آپ کی جو بھی مصروفیات ہیں
آپ نے جب اس کلاس کو جوائن کیا تھا تو ڈے 1 سے آپ کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم اس کو پڑھیں گے، سیکھیں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ آپ کم از کم تھوڑا سا وقت نکالیں، آپ کے پاس 24 گھنٹے کے اندر 1440 منٹ ہوتے ہیں، اور اس میں سے اگر آپ 120 منٹ مائنس کر کے باقی نکال لیں تو اس میں سے کوئی نہ کوئی ٹائم آپ کا نکل ہی آئے گا۔ آپ 60 منٹس نکال لیں اس میں سے، کہ آپ اس چیز کو سیریسلی لیں، سنجیدگی سے لیں، کیونکہ اس ٹیسٹ کے بعد مجھے خوشی بھی ہوئی ہے اور کچھ تھوڑی سی مایوسی بھی ہوئی ہے کہ آپ لوگ کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں لیکن بتا نہیں پا رہے، سمجھا نہیں پا رہے۔ وہ گھبراہٹ اور خوف کہ میں پتہ نہیں کیا لکھوں گا، کس طرح سے لکھوں گا، میں کیا کروں گا، تو وہ خوف ہی تو نکالنا ہے، میں نے اس چیز کو ہی تو ختم کرنا ہے کہ چیز آپ سمجھ جائیں اور اس کے بعد بتا نہ پائیں تو پھر محبوب چلا جاتا ہے اگر آپ اس سے دل کی بات نہ کریں تو آپ اظہار اگر نہیں کریں گے تو کیسے آپ کسی کو سمجھا پائیں گے۔ تو اس کو سیریسلی لیں، ٹائم نکالیں۔ مصروفیت آپ کی اپنی جگہ پہ میرے لیے سب قابل احترام ہیں، بیماری، ہنسی، خوشی، غمی، یہ سب ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور اس کو ہمیں کم از کم ابھی مارچ تک ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کے لیے آپ وقت نکالیں۔ میں اپریشیٹ کروں گا جن لوگوں نے یہ ٹیسٹ لکھ کے بھیجے ہیں، ان میں سے ساروں کے ٹیسٹ ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، سب نے کوشش کی، محنت کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی بھی، اور اس میں مزید نکھار کی ضرورت ہے، مزید نکھار کی ضرورت ہے۔ اور آج بھی انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا جو کہ آپ مجھے چلیں منڈے نہیں ٹیوزڈے تک بھجوا دیجیے گا، ایک دن میں ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں آپ کا۔ آج کی کلاس کی جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں لبرا اسینڈنٹ کے اندر ہم لوگ فرسٹ اینڈ اس کا سیکنڈ ہاؤس کا جو لارڈ ہے مارس، اس کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں لبرا اسینڈنٹ کے اندر کہ وینس بائی برتھ فرسٹ ہاؤس میں موجود ہو تو اپنے ہی گھر میں، پہلے گھر میں وینس کو ایک یوگ ملتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پنچ مہا پرش یوگ، اور وینس کو جو ملتا ہے اس کا نام ہے ملاویہ، کہ ابھی تک ہم نے رچک پڑھ لیا، ہم نے اور یوگ پڑھ لیے، لیکن وینس کے ساتھ جو نام لگتا ہے وہ ہے ملاویہ، کہ ملاویہ جو ہے اس یوگ کو کہا جاتا ہے پہلے گھر میں موجود ہو تو صاحب ذائچہ کو خوبصورتی دیتا ہے، اس کے اندر وہ تمام خوبیوں کو پیدا کرتا ہے جو وینس اپنے اندر رکھتا ہے۔ وینس اپنے اندر محبت بھی رکھتا ہے، پیار بھی رکھتا ہے، خوبصورتی بھی رکھتا ہے۔ وینس جو ہے وہ اپنے اندر نزاکت بھی رکھتا ہے، نفاست بھی رکھتا ہے، اور جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں، ضروریات زندگی کی چیزوں کو حاصل کرنے کی خواہش بھی وینس اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو وہ خوبیاں وینس جو ہے یہاں پر دیتا ہے صاحب ذائچہ کو، اور مزید بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگ کراکس میں بھی فائنڈ آؤٹ کریں۔ یہاں سے وینس نظر ڈالے گا ذائچے کے 7ویں گھر پہ تو ازدواجی زندگی کے معاملات کو بھی اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے، شراکت داری کو بھی اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے، خود کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈیلی ویجز کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اوپوننٹس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وینس موجود ہو ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں، یعنی خود اٹھا اور فائنانس کی فکر میں چلا گیا، سیونگ کے گھر میں چلا گیا، خاندان کے گھر میں چلا گیا، میٹھی گفتگو کے گھر میں چلا گیا، خوراک، خوش خوراکی جو ہے اس کے گھر میں چلا گیا، تو یہ تمام خوبیاں دے گا۔ اور یہاں سے پازیٹیوٹی لیتا ہوا یہ نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 8ویں گھر پہ، تو جو بھی ہرڈلز ہیں، مشکلات ہیں، اس کو اپنی زبان سے، بولنے سے، پیسہ استعمال کرنے سے، اپنے رشتہ داروں میں سے تعلقات استعمال کرنے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، کہ نا امیدی مایوسی کو کم کرے گا، حادثات سے بچے گا۔ پھر زبان کا چسکا نہیں ہوگا تو ڈاکٹر پہ جانے سے بھی بچ جائے گا۔ نیکسٹ ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں کہ وینس اگر بائی برتھ 3rd ہاؤس میں موجود ہو تو یہاں پر ہارڈشپ دیتا ہے، اسٹرگل دیتا ہے، ایفرٹ دیتا ہے، کمیونیکیٹو ہو جاتا ہے بہت زیادہ، ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، رسپانسبلٹیز بہت زیادہ آ جاتی ہیں، اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 9th ہاؤس پہ، اور اب اپنے نصیب کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی سکسیس کے لیے، بیرون ملک سفر کرنے کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے، مذہبی معاملات کے لیے اس کو کہاں سے ہو کے آنا پڑ رہا ہے؟ محنت، کہ بغیر محنت کے اس کو کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد وینس موجود ہو بائی برتھ ذائچے کے 10ویں گھر میں، تو یہاں پر وینس اچھی پوزیشن پہ ہوتا ہے کیندر کے ہاؤس میں، اور یہاں پہ اس کو دشا بل بھی ملتا ہے،
کہ اس کی انٹینسٹی بہتر مزید پازیٹیو ہو جاتی ہے کہ گھر ہے تو خوبصورت ہے، ماں ہے تو بہت پیار ہے، گھر، گاڑی، جائیداد، زمین جائیداد، پراپرٹی، یہ ساری کی ساری چیزیں، کہ اگر وینس ہے نا مٹھاس ہے، کہ اگر کوئی کسان ہوگا تو وہ میٹھے پھل لگائے گا، اس کو بہت فائدہ دے گا، میٹھی چیزوں میں ڈیل کرے گا تو اس کو فائدہ دے گا۔ لوگ اکثر میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم کون سا بزنس کریں، کون سا کاروبار کریں، تو وینس سے ریلیٹڈ، چونکہ وینس یہاں سے نظر ڈال رہا ہے 10ویں گھر کے اوپر، کہ صاحب زائچہ کے کریئر کے ہاؤس پہ نظر ڈال رہا ہے کہ آپ وہ کام کریں جو خوبصورتی سے ریلیٹڈ ہو، آپ وہ کام کریں جو جیسے انٹیریئر ڈیزائنرز ہوتے ہیں، سیلون کے کام ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ کپڑوں کا کام ہوتا ہے، کہ ہر وہ چیز، فیمیل پلانٹ ہے، خواتین سے ریلیٹڈ کو کام کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں سے آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کریں کہ وینس کن کن چیزوں کو دیکھتا ہے، اور وینس کریئر کے ہاؤس پہ جب نظر ڈال رہا ہے تو صاحب زائچہ اگر یہ کام کرے تو اس کے لیے وہ بینیفیشل ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ مرچی نہیں بیچے گا، اب یہاں پہ وہ ٹرک ڈرائیور نہیں ہوگا۔ چلیں اگر ان کیس ٹرک ڈرائیور بن بھی جاتا ہے، اس کا ٹرک بڑا خوبصورت ہوگا، سجا ہوا، اچھے گانے اس میں لگے ہوں گے عطا اللہ کے، اور بہت خوبصورت ٹرک آرٹ ویسے ہی بڑا فیمس ہوتا ہے، تو پھر اس کو اس کے اندر وہ وینس والی خصوصیات اس کی نظر آیا کریں گی۔ نیکسٹ ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں کہ وینس اگر موجود ہو بائی برتھ زائچے کے 5th ہاؤس میں، تو یہاں پر ایک تو بیٹی کا یوگ بناتا ہے، پھر یہاں پہ چونکہ خود لگن کا مالک آ کے بیٹھا ہوا ہے صاحب زائچہ عقل کے گھر میں، تو اس کی چھٹی حص ڈگری ضرور دیکھیے گا اس کی، اور پھر تعلیمی اعتبار سے کہ ایجوکیشن کے ہاؤس میں ہے، اپنے اساتذہ سے جڑنے کے گھر میں ہے، علم سیکھنے کے گھر میں ہے، ہنر سیکھنے کے گھر میں ہے، کہ ایک ہے کریئر، آپ کریئر آپ جو مرضی اڈاپٹ کریں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ہنر تو سیکھنا ہے، اس چیز کو جو سیکھنا ہے اس کا تعلق 5ویں گھر سے ہے، تعلیم، شعور، بیداری، تو وہ چیزیں دیتا ہے 5واں گھر۔ پھر وینس محبت ہے، محبت کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا کہ محبت کے معاملات میں بہت زیادہ ایکٹیو ہونا۔ پھر انسرٹن گین کا گھر ہے کہ جب بھی وینس کی دشا انتر دشا چلے گی اس دور میں اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ انعام کا گھر ہے، لاٹری کا گھر ہے، گیمبلنگ کا گھر ہے، سپورٹس ایکٹیویٹیز کا گھر ہے، ایونٹس کا گھر ہے، اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 11th ہاؤس پہ، خواہشات پوری ہونا، اچھے مخلص دوست ملنا، کام کاج کاروبار کا منافع ہونا، ان تمام چیزوں کو دیکھے۔ وینس زائچے کے 6 گھر میں آ جائے بائی برتھ، تو یہاں پر وینس کو شرف ملتا ہے۔ اب یہاں پر وینس کو جو شرف مل رہا ہے وہ کسی بھی کام کا نہیں ہے، لکھنے میں تو یہ شرف ضرور آ رہا ہے آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے، لیکن شرف یہاں پہ وینس کو جو ملا ہے وہ کس چیز میں ملا ہے؟ بیماری میں، کہ صاحب زائچہ کو طاقت کس چیز کی ملی ہے؟ روگ کی، دکھ کی، تکلیف کی، کہ وہ باؤنڈ ہوا ہے، لیکن کس جگہ پہ ہوا ہے؟ اس بیماری کے گھر میں، قرض کے گھر میں۔ تو یہاں پر یہ شرف کسی کام کا نہیں، یہ شرف الٹا نقصان ہی دے گا، فائدہ نہیں دے گا، بے تکے فیصلے کروائے گا، مایوسی رہے گی ہر وقت۔ پھر 6 گھر قانونی معاملات، لٹیگیشن کے معاملات، قانونی پیچیدگیاں۔ پھر نوکری کا گھر ہے، ساری زندگی نوکری کرتا رہے گا، کہ کاروبار چھوڑ کے نوکری کر لے گا، کیونکہ لگن کا مالک ہے، کہ زائچے میں کاروبار بے شک بڑا اچھا اس کو موقع ملے، لیکن اس کو بھی کرنے کی بجائے نوکری کی طرف جا رہا ہوگا، کیونکہ خود اعتمادی نہیں ہوگی، سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا اس کے پاس، وہ اسی میں خوش رہے گا، بس مہینے بعد مجھے سیلری مل جائے، رسک نہیں لے گا۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 12ویں گھر پہ، خرچہ بڑھ جائے گا، تنہائی بڑھے گی، اکیلا پن بڑھے گا،
اب مایوسی کی باتیں کرے گا تو ون بائی ون ساری چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ بھائی کیا اس کے پاس بیٹھ کے کرنا. نیکسٹ ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں کہ وینس اگر موجود ہو زائچے کے 7th ہاؤس میں تو یہاں پہ لڑکا ہوگا تو اس کی بیوی کو خوبصورت بنائے گا, بیوی ہوگی تو اس کا شوہر خوبصورت ہوگا, پھر شراکت داری میں فائدہ دے گا, ڈیلی ویجز میں اس کو فائدہ رہے گا, یہاں سے لگن کو بھی اپنے گھر کو بھی دیکھ رہا ہے, تو خود بھی صاحب زائچہ جو اس کی تقویت ہے, اس کا جو حوصلہ ہے, اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے بڑا بھرپور قسم کا ہو کہ یہاں پہ وینس اچھا ہے, یہاں پہ فائدہ دے گا. وینس اگر آ جائے زائچے کے 8ویں گھر میں, اب یہاں پر بڑی ایک امپورٹنٹ چیز آپ لوگ کے سامنے آئی کہ 8واں گھر یہ وینس کا اپنا ہی گھر ہے, لیکن گھر نحس ہے. لگن کا بھی لارڈ یہی ہے کہ یہاں پر وینس جو ہے کیا خرابی دے گا, کیا اچھائی دے گا, یا کیا کرے گا. اب صاحب زائچہ خود اٹھا ہے اور جا کر کہاں پہ بیٹھ گیا ہے؟ حادثات کے گھر میں, نا امیدی کے گھر میں, مایوسی کے گھر میں. گو کہ ملکیت اس کی اپنی ہے, ملکیت اس کی اپنی ہے. اس کے لیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ جیسے ایک گھر ہے, ایک قبرستان ہے, 2 جگہیں. اب اس کے پاس جو گھر ہے اس کی بھی ملکیت اس کی ہے, قبرستان کی جو زمین ہے وہ بھی اس کی ملکیت کی ہے. اب وہ رہنا کہاں پہ پسند کرے گا؟ وہ زیادہ رہنا پسند کرے گا کہ میں اپنے گھر میں رہوں, میں وہاں نہ رہوں. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ قبرستان کے اندر وہ خوشی نہیں منا سکے گا. وہ قبرستان کے اندر ڈھول ڈمکا نہیں کر سکے گا. وہ قبرستان کے اندر اپنے مہمانوں کو, دوستوں کو نہیں بلا سکے گا. وہ قبرستان کے اندر کاروبار نہیں کر سکے گا, حالانکہ ملکیت بھی اسی کی ہے, جگہ اسی کی ہے. لیکن وہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر انسان خوف زدہ رہتا ہے, کیونکہ وہاں پہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے الٹیمیٹلی آنا تو ادھر ہی ہے. تو اسی طرح 8واں گھر بھی اسی قبرستان کی طرح ہی ہے کہ انسان ایک ایسی جگہ پہ جا کر بیٹھ گیا ہے کہ جہاں پر وہ اس ریڈیس کے اندر آ گیا ہے کہ جہاں پر تعمیر و ترقی, آگے بڑھنا, آگے نکلنا, اس کے مواقع نہیں ہوتے, اپرچونٹیز نہیں ہوتی. اس خوف کے ریڈیس میں آ جاتا ہے کہ میں اب یہاں پہ برج خلیفہ بنانے سے تو رہا, تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کو ڈیمالش کرنا پڑے گا, اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا. کہ میں یہاں پہ کوئی کرکٹ گراؤنڈ بنانے سے تو رہا, مجھے اس چیز کو پہلے ختم کرنا پڑے گا. تو اسی طرح صاحب زائچہ جو ہے وہ اس خوف کے ریڈیس میں رہتا ہے ساری زندگی, چونکہ لگن کا لارڈ آ کے وہاں پہ بیٹھ گیا. چھوٹی سی بات ہوگی نا امیدی رہے گی, چھوٹی سی بات ہوگی پریشانی ہو جائے گی. گو کہ اور کچھ نہ ہو, ابھی ہم نے باقی گھڑ نہیں پڑھ رہے, ہم صرف اس شخص کا کردار پڑھ رہے ہیں, اس شخص کی پہلی فکر پڑھ رہے ہیں جو کہ پہلے گھر میں ہے اور بیٹھی ہے 8ویں گھر میں. ہو سکتا ہے 10واں گھر اس کا لارڈ بہت اچھا ہو, پیچھے سے اربوں خربوں پتی ہو, اس کا گھر کا نظام سب ٹھیک چل رہا ہو, اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہو, لیکن ہر وقت فکر کیا ہے کہ پتہ نہیں صبح اٹھوں گا میں زندہ بھی ہوں گا یا نہیں ہوں گا. اس قسم کے وہم وسوسے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کر ضروری نہیں کہ ہر وقت حادثات کی زد میں ہی ہے وہ, لیکن فکر اس ریڈیس میں رہتا ہے, خوف میں رہتا ہے, وہ گھبراہٹ میں رہتا ہے. اور یہاں سے نظر ڈال رہا وینس زائچے کے دوسرے گھر میں خاندانی معاملات کی فکر, پیسوں کی فکر, بولنے کی فکر, میں کیا بات کروں کیا بولوں سمجھ ہی نہیں آتی ہے, کم گو ہو جاتا ہے. لیکن وراثت میں اس کو بڑا کچھ مل جائے گا, وراثت کا معاملہ اچھا ہے, 8واں گھر ہے, سسرال کے پاس آنا جانا اس کا لگا رہے گا. تو یہاں پہ ہم اس کا سٹون نہیں پہن سکتے. ہاں اس کے صدقات آپ کر سکتے ہیں, لیکن 8ویں گھر میں, نحس گھر میں کوئی بھی سیارہ ہو, چاہے وہ وپریت راج یوگ کا کیوں نہ ہو, اس کا سٹون نہیں پہنا جاتا unless اور until کمبسٹ ہو جائے, چاہے نحس گھر میں ہو.
وینس موجود ہو زائچے کے 9th ہاؤس میں تو یہاں پر صاحب زائچہ خوش بخت، خوش نصیب، مقدروں والا ہوتا ہے، اپنے لیے، والد کے لیے، کامیابی کے لیے جو بھی کام کرے گا اس میں اس کو فائدہ ملے گا۔ اور اپنی دشا انتر دشا میں بیرون ملک سفر کرنا ہو، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا ہو، ایسے کام جس میں انٹرنیشنل لنکس اس کے جنریٹ ہوتے ہوں، چاہے وہ ایک جگہ سے بیٹھ کے کر رہا ہو۔ اب دنیا ویسے بھی گلوبل ویلیج بن گئی ہے کہ فاصلے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہاں سے اس کی نظر پڑ رہی ہے زائچے کے تیسرے گھر میں محنت اور محنت کا صلہ ملنا، چھوٹے بہن بھائیوں سے فائدہ ملنا، پڑوسیوں سے اچھے تعلقات ہونا، اچھی گفتگو کرنا، کمیونیکیشن کا گھر ہے 3rd ہاؤس۔ وینس موجود ہو زائچے کے 4th ہاؤس میں تو صاحب زائچہ کریئر اورینٹڈ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ پھر وہی بات جو میں چوتھے گھر میں، کہ جو وینس سے ریلیٹڈ کام کرے گا، خوش آمدی کے کام، جیسے ہاسپٹیلٹی اب ہم کہتے ہیں اس کو، جس کے اندر آپ کسی ہوٹل کے مالک ہیں، آپ ہوٹل کا بزنس کر رہے ہیں، آپ شیف بن گئے، کہ آپ کسی ہوٹل میں ویٹر لگ گئے، لوگوں کو ویلکم کر رہے ہیں، لوگوں سے پیار سے بات کر رہے ہیں، لوگوں کے کمفرٹ کا خیال رکھ رہے ہیں، لوگوں کو سہولت دے رہے ہیں، اور شہرت بھی دیتا ہے، چونکہ وینس شہرت کا بھی سیارہ ہے۔ وینس فیم دیتا ہے، عزت دیتا ہے، رسپیکٹ دیتا ہے، اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 4th ہاؤس میں گھریلو معاملات میں فائدہ ہونا، ماں سے محبت ہونا، زمین جائیداد پراپرٹی میں فائدہ ہونا۔ وینس بائی برتھ موجود ہو زائچے کے 11th ہاؤس میں تو صاحب زائچہ اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق جیتا ہے، خواہشات پوری ہونا، کام کاج کاروبار کا منافع ملنا، پھر بڑے بہن بھائیوں سے پیار محبت ہونا، ان سے فائدہ ہونا، بچوں کی ازدواجی زندگی کو بھی دیکھا جاتا ہے 11ویں گھر سے، ان کے لیے بہتر سوچنا، بہتر کرنا، ایڈوائزرز کا گھر ہے، مشاورت کر کے چلنا، سماجی تعلقات کے اندر اچھا ہونا، سوشل نیٹ ورکنگ اچھی ہونا، اور نظر ڈال رہا ہے 5th ہاؤس پہ بیٹی کا یوگ بنایا، صاحب زائچہ کو عقل مند بھی کرے گا۔ نیکسٹ ہاؤس کی بات کرتے ہیں کہ وینس اگر موجود ہو زائچے کے 12ویں گھر میں تو یہاں پر وینس حبوط کا ہوتا ہے ڈیبلیٹیشن میں، یعنی سب سے زیادہ خراب پوزیشن میں، تو یہاں پر وینس جہاں سے آیا ہے ان گھروں کو بھی خراب کر رہا ہے، جہاں بیٹھا ہے وہاں بھی خرچے کو ایکٹیو کر رہا ہے، اور جہاں دیکھ رہا ہے چھٹے گھر کو، بیماری کو بھی ایکٹیو کر رہا ہے، تو یہاں پر وینس کے صرف صدقے ہوں گے، صدقات ہوگا، اور اس کا کچھ نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں کہ ہاؤسز کی ڈیوائڈیشن۔ مارس کو ہم دیکھیں گے لبرا اسینڈنٹ میں کہ تمام گھروں کے اندر جو اس کا 2nd ہاؤس ہے وہ کیا اثر دے گا۔ مارس کے پاس اس زائچے میں 2 گھر ہیں، ایک 7واں اور ایک دوسرا گھر۔ ہم چونکہ دوسرے گھر پہ بھی کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، 7واں گھر آپ لوگ خود پڑھیں گے، خود سمجھیں گے۔ مارس اور وینس اکارڈنگ ٹو گڈ اینڈ بیڈ پلانٹ تھیوری دونوں اینٹی ہیں، کہ دونوں ایک دوسرے کے اینٹی ہیں، اور مارس کے پاس 7واں گھر بھی ہے، مارس کے پاس دوسرا گھر بھی ہے، تو مارس اس زائچے کے اندر کچھ جگہوں کے علاوہ کچھ جگہوں کے علاوہ جہاں پہ بھی جائے گا وہاں پہ پرابلمز دے سکتا ہے، کچھ جگہوں پہ فائدے بھی دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ کوئی نہ کوئی تھیوری اپلائی ہوگی یہاں پہ۔ لیکن اس زائچے میں مارس کا جو سٹون ہے وہ پہننے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ بیسک یہ مقصد ہے آپ کو بتانے کا کہ اینٹی پلانٹ جو ہوتا ہے اس کا سٹون نہیں پہنا جاتا انلیس اور انٹل وہ نیوٹرل ہو جائے، کیونکہ مارس کے پاس خاص بھی ہے 7واں گھر، اس کو کیندر کا بھی ملا ہے، لیکن وہ کیندر چونکہ لگن کے سامنے ڈسینڈنٹ میں اس کو ملا ہے، صاحب زائچہ کے سامنے، تو آپ اپنے مقابلے میں کیا کسی کو کھڑے ہونے دیں گے؟ نہیں کھڑے ہونے دیں گے، اس کے لیے تو آپ کو درویش بننا پڑے گا۔ یہ سیارے ہیں، یہ اپنے اینٹی کو اپنے سے طاقتور نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ پھر خود یہ دباؤ کا شکار ہو جائیں گے، کیپٹن ویک ہو جائے گا، کیپٹن کمزور ہو جائے گا، تو اسی لیے اینٹی پلانٹ جو ہے اس کو ایکٹیو نہیں کیا جائے گا۔ مارس اگر زائچے کے آ جائے پہلے گھر میں لبرا اسینڈنٹ کے اندر تو صاحب زائچہ کی نیچر کو اگریسو کر دیتا ہے، بولڈنس پیدا کرتا ہے، شدت پسند کرتا ہے اس کو،
کہ ہر وقت جلدی میں، پھرتی میں اور ایسی چیزیں کر رہا ہے کہ بس بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے اس کی. اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے مارس ذائچے کے 4th ہاؤس پہ، 7ویں گھر میں، اور ذائچے کے 8ویں گھر پہ، کہ جدھر جدھر دیکھ رہا ہے وہاں پہ بھی اگریشن کو اپلائی کر رہا ہے. 4th ہاؤس میں ماں کے ساتھ. اب مارس چونکہ پیچھے سے آیا ہے، کس کا رولنگ پلانٹ ہے؟ فائنانس کا. کہ یہاں پر 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک وہ چیز جس میں ریلیشن اور تعلق نہیں ہے، ایک وہ چیز جو ضرورت ہے، کہ ضرورت اور تعلق یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ضرورت کیا ہے؟ گھر بنانے کی. فائنانس کا لارڈ ہے کہ صاحب ذائچہ کو اگر سیونگ کرنی ہے تو وہ زمین جائیداد پراپرٹی کی چیزوں میں کرے تو اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مارس اس چیز کو دیکھ رہا ہے. ایگریشن تو وہ دے ہی رہا ہے. نیگیٹیوٹی اینٹی پلانٹ کی سب سے بڑی کیا ہے؟ کہ وہ اس کے اندر ایگریشن دے رہا ہے، اس کے مزاج کو فائر ایلیمنٹ کی طرح بنا رہا ہے. آگ ہے. تو یہاں سے نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 7ویں گھر پہ، 7th ہاؤس. اب یہاں پہ یوگ بنتا ہے خاندان میں شادی ہونے کا بھی. اب یہاں پہ ایک یوگ یہ بھی بنتا ہے کہ جو صاحب ذائچہ ہے اس کا جو شریک حیات ہے اس پہ وہ حاوی ہونے کی کوشش کرے گا، اس سے لڑے گا، اپنے شراکت دار سے بھی لڑ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے سر پہ آ کے مارس بیٹھا ہوا ہے، غصے والا ہے، غصے کی طبیعت والا ہے. 1st ہاؤس میں ہے مارس. اور اس کے بعد 8ویں گھر پہ نظر ڈال رہا ہے. 8واں گھر سسرال والوں سے بھی لڑے گا. ٹھیک ہے. وراثت کے معاملات کے اندر بھی بڑی اس کی اگریسو قسم کی سوچ ہوگی. کہیں پہ کوئی گاڑی لگ گئی ہے، فوراً اترا لڑنا شروع کر دیا، غلطی بے شک اپنی ہو. دوسروں پہ حاوی ہونے کی کوشش کرے گا. کہ غصہ جو ہے کچھ چیزوں میں اچھا ہوتا ہے لیکن بہت ساری چیزوں میں اچھا نہیں بھی ہوتا. اور مارس کا پہلے گھر میں آنا یہ بغیر سوچے سمجھے ہی یہ امپلیمنٹ کروا دیتا ہے. کہ مون کی کیفیت ہم نے پڑھی کیا تھی؟ کہ وہ آپ کو ریئیکٹ کرنے کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیا ریئیکٹ کرنا ہے. اب مارس کی کیفیت یہ کیا ہے کہ وہ بس ریئیکٹ کروا دیتا ہے، نتیجہ کچھ بھی ہو. نیکسٹ ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں کہ مارس موجود ہو ذائچے کے 2nd ہاؤس میں اون سائن کا. تو یہاں پر مارس اپنے گھر میں کوئی بھی پلانٹ خراب نہیں ہوتا، فائنینشلی ٹھیک رہے گا. پھر اس کے بعد رشتہ دار ہیں، فیملی والے ہیں، ان کی اس کو فکر سوچ رہے گی، خیال رکھے گا، ان کا کوشش کرے گا پوری. لیکن لب و لہجے میں وہی غصے کا عنصر رہے گا. کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیار سے بھی بات کر رہے ہوں تو دوسروں کو لگتا ہے پتہ نہیں لڑ رہے ہیں، تیز بولتے ہیں، لاؤڈ بولتے ہیں، کہ اس کا جو لہجہ ہے تھوڑا لاؤڈ ہو جائے گا، اونچا بولنے والا، چاہے وہ کوئی اچھی بات ہی کیوں نہ کر رہا ہو. تو وہ لاؤڈنس دے دیتا ہے مارس یہاں پہ آ کے. اور یہاں سے مارس نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 5th ہاؤس پہ، بیٹے کا یوگ بنائے گا. یہاں پہ علم ہے، نالج ہے، اساتذہ ہیں، ان کے ساتھ بھی یہاں پہ دیکھیں علم حاصل کرنا اس کا شوق رہے گا، علم کو گین کرنا اس کا شوق رہے گا. لیکن جہاں پہ استاد کے ساتھ اکثر بچے شرارتی ہو جاتے ہیں تو یہ بچہ شرارتی ہو جائے گا اپنے اساتذہ کے لیے. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو اپنے اساتذہ کے ساتھ کئی دفعہ بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ کہ میں کون ہوں. یہ ہے مارس، کہ تم مجھے جانتے نہیں، یہ ہے مارس. اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے مارس ذائچے کے 8ویں گھر پہ. اچھی جگہ سے دیکھ رہا ہے اب، کیونکہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کہ حتی الامکان کوشش کرے گا اپنی ہرڈلز کو دور کرنے کی، چاہے وہ لڑ کے کیوں نہ ختم کرنے پڑے، جھگڑ کے کیوں نہ ختم کرنے پڑے. تو یہ یہاں سے نظر ڈال رہا ہے مارس ذائچے کے 9th ہاؤس پہ. فائنینشلی طور سے نظر پڑ رہی ہے، پیسے کی نظر پڑ رہی ہے نصیب کے گھر پہ.
کہ نصیب میں پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ٹریولنگ ہے، سب کچھ ہے، لیکن باپ کے ساتھ ریلیشن ٹھیک نہیں۔ مارس اگر موجود ہو زائچے کے 3rd ہاؤس میں تو یہاں پر مارس جو ہے وہ محنت بڑھاتا ہے، ایفرٹ بڑھاتا ہے پیسے کو جوڑنے کے لیے، بہن بھائیوں کے ساتھ اختلافات بھی پیدا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا جھگڑنا، خاندانی معاملات کے اندر بحث و مباحثہ ہو جانا، اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 6 گھر پہ بیماری کو ایکٹیو کرنا، کہ جب بھی مارس کی دشا انتردشا چلے گی اس کے اندر اس کو کھپا کے رکھ دے گا، کہ چڑچڑا رہنا شروع ہو جانا، کہ بیماری کچھ ہے لیکن اس کے نتائج کچھ اور نکل رہے ہیں، بلا وجہ دوسروں سے لڑنا جھگڑنا، لڑائی کرنا، قانونی معاملات میں پیچیدگی کا ہو جانا۔ پھر یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 9th ہاؤس پہ ایفرٹ بڑھ جانا، کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، والد کے ساتھ اختلافات کو پیدا کرنا۔ 10ویں گھر پہ نظر ڈال رہا ہے کریئر کے اندر نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، بھاگ دوڑ چل رہی ہے، کہ وینس کی دشا انتردشا جب چلے گی تو اس میں اس کی بھاگ دوڑ اور زیادہ شدت اختیار کر جائے گی۔ مارس موجود ہو زائچے کے 4th ہاؤس میں، اب یہ وہ کنڈیشن ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا اس ٹاپک کے آغاز میں، کہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ایک اینٹی پلانٹ کو بیہیو کرنا ہوتا ہے اچھے طریقے سے، اور وہ کنڈیشن کیا ہے کہ مارس یہاں پہ 2 چیزیں کر رہا ہے۔ نمبر 1 کہ مارس کے پاس 7th ہاؤس کیندر کا گھر ہے، مارس آ کے بیٹھا ہے کیندر کے اندر ہی، جہاں پر اس کو شرف مل رہا ہے کہ یہاں پر یہ باؤنڈ ہے اچھے اثرات دینے کے لیے، اور دوسری چیز یہاں پر اس کو ملتا ہے پنچ مہا پرش یوگ، ایک راج یوگ ملتا ہے، رچک نام کا پنچ مہا پرش یوگ ملتا ہے۔ تو یہاں پر صاحب زائچہ کے لیے مارس اچھا ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ میں پھر آپ کو بتاتا چلوں، انلیس اور انٹل یہ غروب ہو جائے یا 0 ڈگری کا بیٹھا ہو، اس کا سٹون نہیں پہننا۔ اگر ڈگری وائز ٹھیک ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا سٹون پہننے کی۔ یہاں پر مارس اچھا ہے کیونکہ فائنانس کا لارڈ آ کے بیٹھا ہوا ہے، راج یوگ لے کر بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر گھر بھی بنے گا، یہاں پہ وہ تمام چیزیں اس کو میسر آئیں گی جو 4تھے گھر سے تعلق رکھتی ہیں، جو مارس پیچھے سے لے کے آیا ہے۔ پھر 7ویں گھر سے بھی تعلق ہے، شادی کے بعد شریک حیات کے ساتھ بھی چیزوں کا بہتر ہونا، فائدہ ہونا، گھر بن جانا، مکان بن جانا، گاڑی مل جانا، کہ مارس کی دشا انتردشا میں سیونگ بڑھ جانا، اثاثہ جات کی صورت میں خاندان نسل میں اضافہ ہو جانا، ان چیزوں سے تعلق ہے۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے 4th ہاؤس میں کہ ازدواجی زندگی کے حوالے سے اس کو سکھ دے گا، کیونکہ وہ اپنے ہی گھر کو بھی دیکھ رہا ہے۔ مارس کا 4تھی نظر 7ویں گھر پہ اپنے ہی گھر کو دیکھ رہا ہے، اچھی جگہ سے دیکھ رہا ہے، راج یوگ سے دیکھ رہا ہے، اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 10ویں گھر پہ کہ اب ایگریشن کس میں آ رہا ہے؟ کام میں۔ اب غصہ کس پہ نکل رہا ہے؟ کام پہ، اپنی مستقل مزاجی کو بہتر کرنے کے لیے نکل رہا ہے۔ اور یہاں سے نظر پڑ رہی ہے زائچے کے 11th ہاؤس پہ کہ اب کس کے لیے اگریسو ہے؟ خواہشات پوری کرنے کے لیے، دوستوں کے لیے، ایڈوائزرز کے ساتھ اچھی مشاورت رکھنے کے لیے، حلقہ احباب کو وسعت دینے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مارس زائچے میں 5th ہاؤس میں موجود ہو بائی برتھ تو یہاں پر مارس صاحب زائچہ کو ہاٹ ہیڈڈ کرتا ہے، کیونکہ اس کی عقل ہی گرم مزاج ہو جاتی ہے، الٹی کھوپڑی والا ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ بیٹے کا یوگ بھی بناتا ہے، بہت محنتی ہوتا ہے پڑھائی کے اندر، دن رات ایک کر دینا، کہ یہاں پہ اب یہ وہ بچہ ہے جو اپنا ایگزام والے دن پیپر کسی کو دیکھنے نہیں دیتا، میں کیوں دکھاؤں، میری محنت ہے۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 8ویں گھر پہ کہ انسان اپنی عقل سے اپنی ہرڈلز مشکلات کو دور کر سکتا ہے، اپنے ہنر سے، اپنے علم سے، اپنے نالج سے دور کر سکتا ہے، لیکن ایگریشن اس کے مزاج میں پھر بھی رہے گی۔ دیکھیں غصہ جو ہے
اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غصے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دیواروں پہ غصہ نکالتے رہیں. غصے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی تصویر کو دیکھ کے غصہ نکالتے رہیں. غصے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پانی پی رہے ہیں اور پہلے گلاس توڑیں پھر آپ پانی پی لیں, تو لوگ آپ کو پاگل سمجھیں گے. غصہ نکالنے کے لیے کوئی وجہ ہوتی ہے, تو جب تک وجہ نہیں ہوگی تب تک مارس بغیر کسی وجہ کے غصہ وہیں پہ کرے گا جہاں پہ ضرورت ہے اس کو کرنے کی. یہاں سے اس کی نظر پڑ رہی ہے زائچے کے 11ویں گھر پہ کہ پیسے کا مالک 5ویں گھر میں بیٹھا ہے, نظر ڈال رہا ہے منافع کے گھر پہ, خواہشات کے گھر پہ. تو یہاں پہ فائدہ دے گا, کام کاج کاروبار کے منافع میں اس کو فائدہ دے گا. لیکن جہاں پہ دوستوں کا تعلق آ جائے گا, جہاں پہ ایڈوائزرز کا تعلق آ جائے گا, وہاں پہ پرابلمز آئیں گی کہ دوسروں کی سنے گا, ضرور کرے گا اپنی مرضی, مجبوری میں سن لے گا, لیکن جب خود صاحب حیثیت ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد دوسروں کو سننا بھی چھوڑ دے. اور یہاں پہ محبت کی شادی کا یوگ بھی بنتا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ 7th ہاؤس کا لارڈ جا کے بیٹھا ہوا ہے 5th ہاؤس کے اندر, تو محبت کی شادی کا یوگ بنتا ہے. اب محبوب کے ساتھ بننی ہے یا نہیں بننی ہے وہ نکاح کا ذائچہ بتائے گا. لیکن شادی کے بعد, بلکہ شادی سے پہلے اگر محبت کی شادی نہیں ہوتی تو ساری زندگی اس کے ذہن میں ایک خواہش رہ جاتی کہ میں محبت کی شادی کر لیتا تو اچھا تھا. آگے بڑھتے ہیں زائچے کے 6ٹھے گھر کی جانب کہ مارس بائی برتھ اگر موجود ہو زائچے کے 6ٹھے گھر میں تو اینٹی ہے, یہاں پہ اور بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. قرض, بیماری, اور وہ بیماریاں جہاں سے آیا ہے, جن گھروں سے آیا ان گھروں سے ریلیٹڈ بیماریاں ایکٹیو کرے گا, کیونکہ بیماری کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. شریک شادی ہوئی, بیوی نے یا شوہر نے بیمار رہنا شروع کر دیا کیونکہ 7ویں گھر کا لارڈ ہے, 6ٹھے میں بیٹھا ہوا ہے. پھر شادی کے بعد قرضہ بڑھ گیا, خرچے بڑھ گئے, ذمہ داریاں بڑھ گئیں, روگ دکھ تکلیف سب ایکٹیو ہو گئے. اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے 9ویں گھر پہ. اب ظاہری بات ہے روگ دکھ تکلیف ایکٹیو کیوں ہوئے؟ کیونکہ نصیب کے گھر پہ بھی خراب نظر پڑ رہی ہے, خرچے کے گھر پہ اس کی نظر پڑ رہی ہے 12ویں گھر پہ, اور لگن پہ بھی نظر ڈال رہا ہے. تو 1 2 3 4 5 6 چیزوں کو اس نے خراب, آدھا ذائچہ ایک ہی سیارے نے سارے نے خراب کر دیا. تو یہاں پہ اس کی ریمیڈیز ہوں گی. آگے بڑھتے ہیں زائچے کے 7th ہاؤس میں, اور یہاں پر یہ اپنی گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اون سائن کا اپنی گھر میں موجود ہے کہ جو بھی شوہر ہوگا یا بیوی ہوگی, کیونکہ نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 7ویں لگن کے اوپر بھی, تو شریک حیات ہمیشہ حاوی رہنے کی کوشش کرے گا. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مارس صرف غصہ نہیں کرتا, مارس تحفظ بھی دیتا ہے. آج میں ایک اس کا نیا چہرہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ مارس جو ہے اس کو, جیسے سن کو ہم کہتے ہیں بادشاہ فلک ہے. اب بادشاہ کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی فوج چاہیے, تو مارس کو بیسیکلی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سپہ سالار ہے آسمانی سیاروں کی فوج کا, یہ کمانڈر ان چیف ہے. تو مارس تحفظ بھی دیتا ہے کہ ضروری نہیں کہ غصہ لڑنے کے لیے ہو, غصہ ایگریشن اپنی حفاظت کے لیے, بچانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو مارس یہاں پر صاحب ذائچہ کو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ تحفظ بھی فراہم کرتا ہے, سیکیورٹی بھی دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص آپ پہ حاوی ہو رہا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کہ کئی دفعہ اگر آپ کے کوئی بہت قریب ہو رہا ہے, اس کا بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کو آپ سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو سکتا ہے وہ آپ کو سیکیور بھی کرنا چاہتا ہو کہ کسی اور سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. کہ آپ چلتے پھرتے ایسی کسی کو مشورہ کیوں دے دیتے ہیں, وہ مارس دلواتا ہے کہ یہ کر لو تو بچ جاؤ گے. تو مارس یہاں پہ سیکورٹی بھی دیتا ہے, اور یہاں پہ چونکہ اون سائن کا کیندر میں ہے تو یہاں پر اس کو روچک نام کا پنچ مہاپرش یوگ بھی ملتا ہے.
اس وجہ سے میں اس کی اتنی خوبیاں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں. یہاں پہ لکھا نہیں ہوا اسکرین پہ, آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں اپنی اپنی ڈائریز میں کہ مارس 7th ہاؤس میں اون سائن کا لبرا اسینڈنٹ میں اس کو رچک نام کا پنچ مہا پرش یوگ ملتا ہے. اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے کریئر کے ہاؤس پہ. شادی کے بعد صاحب زائچہ کے کریئر میں گروتھ دیتا ہے. شادی کے بعد اس کے فائنانس میں بھی بہتری کر سکتا ہے کیونکہ دوسرے گھر کا بھی لارڈ ہے. فیملی میں شادی ہونے کا بھی یوگ بن رہا ہے. اور جو جیون ساتھی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد وہ مل کے دونوں میاں بیوی کام کر رہے ہوں, دونوں مل کے کما رہے ہوں, اس کا بھی یوگ بنتا ہے یہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ شریک حیات کریئر کے ہاؤس پہ بھی نظر ڈال رہا ہے کہ وہ خود بھی سپورٹیو ہو سکتا ہے صاحب زائچہ کے لیے. نیکسٹ ہاؤس کی بات کرتے ہیں. مارس اگر زائچے کے 8ویں گھر میں ہو تو یہاں پر بہت برا ہوتا ہے. نا امیدی, مایوسی, ہرڈلز, پریشانیاں, رکاوٹیں اپنی دشانتر دشا میں دیتا ہے. نظر ڈال رہا ہے 11ویں گھر پہ خواہشات پوری نہ ہونا, مخلص دوست نہ ملنا, کام کاج کاروبار کا نقصان ہونا. 7ویں گھر پہ نظر ہے اخراجات بڑھ جانا, خاندانی مسائل ہونا. تیسرے گھر پہ ہارڈ شپ, فضول کی محنت کو ایکٹیو کرنا. مارس بائی برتھ موجود ہو زائچے کے 9th ہاؤس پہ تو یہاں پر صاحب زائچہ کو فائنینشلی تو بہتر کرے گا. صاحب زائچہ کے لیے ایون 7th ہاؤس کا لارڈ ہے نصیب کے گھر میں کہ شادی کے بعد اس کے نصیب کو بہتر تو کرے گا, لیکن والد کے ساتھ اختلافات رہیں گے. باقی بیرون ملک آنا جانا, ہائر ایجوکیشن, وہ ساری چیزیں اس کو پہنچائے گا, لیکن جہاں پہ فزیکل ریلیشن آ جاتا ہے وہاں پہ پرابلمس دے گا صرف. اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 12ویں گھر پہ امیگریشن کا یوگ بنا ہے, بیرون ملک سیٹلمنٹ کا یوگ بنا رہا ہے, آنے جانے کا یوگ بن رہا ہے. پھر یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 3رے گھر پہ کہ صاحب زائچہ جو ہے وہ اپنی محنت کر کے اپنے صلے کو بھی جنریٹ کرے گا. پھر 4th ہاؤس پہ نظر ڈال رہا ہے, وہی فائنانس کا لارڈ ہے, زمین جائیداد, پراپرٹی, ایسیڈز, اثاثہ جات, ان چیزوں میں فائدہ. لیکن ماں کے ساتھ تھوڑی سی رویہ جو ہے تھوڑا سا غصے والا, ایگریسو ہو سکتا ہے کہ ماں باپ سے محبت کرنے کا انداز یہ ہے کہ اگر وہ دوائی ٹائم پہ نہیں لے رہے تو آپ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں. اس ڈانٹ میں محبت ہے, تحفظ ہے, اس ڈانٹ کے اندر بری چیز نہیں ہے, لیکن اس میں ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کا فرینکنس کا لیول ہے اپنے والدین کے ساتھ. نیکسٹ بات کرتے ہیں, مارس موجود ہو زائچے کے 10th ہاؤس میں تو یہاں پر سب سے زیادہ ورس پوزیشن میں چلا جاتا ہے. دشا بل بھی ہوتا ہے اور ڈیبلیٹیشن بھی ہے, حبوط کا بھی ہے, یعنی تمام کی تمام خرابیاں یہاں پہ اس کو مل رہی ہیں. بہت برا, جہاں سے آیا ہے ان گھروں کے لیے بھی برا, اور جہاں پہ بیٹھا ہے اپنی دشا انتر دشا میں پھلنے پھولنے نہیں دے گا, ترقی نہیں کرنے دے گا, پروموشن نہیں ہوگی, رک جائے گی. اور جدھر جدھر نظر ڈال رہا ہے پہلے گھر میں, چوتھے گھر میں, 5ویں گھر میں, وہاں بھی خرابیوں کو پیدا کرے گا. یہاں پہ اس کے صرف اور صرف صدقات دیں گے. مارس موجود ہو زائچے کے 11th ہاؤس میں تو یہاں پر دھن یوگ بنتا ہے, یعنی دوسرے کا لارڈ ہے 11ویں میں آیا ہے. بہت اچھا ہوتا ہے کہ صاحب زائچہ کو اس کی اپنی دشانتر دشا میں بے پناہ منافع دے, بے پناہ فائدہ دے پیسے کی صورت پہ, کیونکہ دوسرے گھر کا لارڈ ہے, 11ویں میں آیا ہے, پیسہ منافع میں جا کے بیٹھ گیا. یہاں پر فائدہ دے گا اس صورت میں, لیکن نقصان دے گا دوسری صورت میں. کیا؟ سوشلائزنگ میں پرابلم دے گا, دوستوں سے پرابلمز دے سکتا ہے, دوستوں سے تلخ کلامی دے سکتا ہے, اور پھر کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بیماری اس کو لگ سکتی ہے, کیونکہ 11واں گھر چھوٹی موٹی بیماری کا بھی گھر ہے. اور نظر ڈال رہا ہے 2nd ہاؤس پہ, اپنی گھر کو دیکھ رہا ہے, 5ویں گھر کو, 6ٹھے گھر کو, کہ بیٹے کا یوگ بھی بنایا, سیونگ کیسے کرنی ہے, اور پھر بیماری کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, چھوٹی بیماری کو بڑی بیماری میں کنورٹ نہیں ہونے دینا, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. نیکسٹ ہاؤس کی بات کرتے ہیں. مارس اگر موجود ہو زائچے کے 12ویں گھر میں تو یہاں پر مارس بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے, اور یہاں پر بندہ مانگلک بھی ہو جاتا ہے کہ شادی نہ ہونے کا یوگ بن جاتا ہے, کیونکہ خاتمے کا آخری گھر ہے نا, جدائی کا گھر ہے, خرچے کا گھر ہے, کہ پیسہ خرچے میں اب چلا گیا, شادی جدائی میں چلی گئی ہے.
ڈائیورس ریشو بڑھ جاتی ہے، 7th ہاؤس کا لارڈ بھی ہے، اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے تیسرے گھر میں ہارڈ شپ بھی بڑھ گئی، بیماری ایکٹیو کر دی، چھٹے گھر پہ نظر ہے، 7ویں گھر کو خراب جگہ سے دیکھ رہا ہے، اپنے ہی گھر کو، شادی نہ ہونے کا جو ابھی میں پیچھے آپ کو بتا رہا تھا۔ تو یہاں پر مارس کے صرف اور صرف صدقات دیتے ہیں۔ نیکسٹ اسینڈنٹ کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں، اگلا ہمارا ٹاپک، اس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اسکارپیو اسینڈنٹ کے اندر 1st ہاؤس کا لارڈ مارس اپنے گھر سے نکل کر باقی گھروں کے اندر کیا اس کی انٹرپریٹیشن رہے گی۔ مارس اگر موجود ہو اسکارپیو اسینڈنٹ میں پہلے گھر میں اون سائن کا، تو یہاں پر اس کو ملتا ہے پنچ مہا پرش یوگ رچک نام کا، کہ صاحب ذائچہ بولڈ ہوتا ہے، اگریسو بھی ہوتا ہے، حوصلہ مند ہوتا ہے، کریٹیو ہوتا ہے، تحفظ فراہم کرنے والا ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے ایک اچھا ایڈوائزر بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 4th ہاؤس پہ گھر کا سکھ، زمین، جائیداد، پراپرٹی، اثاثجات، ان چیزوں کا مالک ہونا، اچھی گاڑی بننا، اچھا گھر بننا۔ 7ویں گھر پہ نظر ہے، ازدواجی زندگی کے معاملات بہتر رہنا، پارٹنرشپ کے اندر اس کو فائدہ ملنا۔ پھر 8ویں گھر پہ اس کی نظر پڑ رہی ہے، تو ہرڈلز، مشکلات کو دور کرنا، حادثات سے کیسے سیکیور رہنا ہے، کیسے محفوظ رہنا ہے، اپنے آپ کو اوور برڈن نہیں ہونے دینا، ان چیزوں سے دور رکھتا ہے۔ مارس موجود ہو ذائچے کے دوسرے گھر میں تو پیسے کے لحاظ سے بہتر، یہاں پر خاندانی معاملات کے لحاظ سے بہتر، اپنی فیملی کو سیکورٹی دینے والا ہے، تحفظ دینے والا بن جاتا ہے، اور ان کے لیے سوچنے والا، پرانے دوستوں کے ساتھ بھی تعلقات بحال رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ مارس ہے، بیٹھا ہے زبان کے گھر میں، تو لاؤڈ کرے گا صاحب ذائچہ کی آواز کو اور گفتگو کو، لیکن یہاں پہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہاں سے نظر ڈال رہا ہے 5th ہاؤس پہ بیٹے کا یوگ بنایا، علمی کر دیا اس کو، علم میں دلچسپی ہونا، عزت کرنا اساتذہ کی، بڑوں کی، روحانیت کا شوق ہونا۔ یہاں سے نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 8ویں گھر پہ ہرڈلز، مشکلات کو دور کرنا، اپنی چیزوں کو استعمال کرتے، جیسے بولنے سے ہی کام ہو جاتے ہیں اکثر لوگوں کے، پیسہ استعمال کر کے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ 9th ہاؤس پہ نظر پڑ رہی ہے، نصیب کو بہتر کرنا، اچھا کرنا، ساری چیزیں، والد کے ساتھ بھی یہاں پہ اچھا رہنا۔ یہاں پہ اب والد کے ساتھ وہ جو ڈانٹ ہے یا جو بھی چیز ہے وہ ادب والی ہے، وہ اینٹی والی نہیں ہے، خود کیپٹن ہے یہاں پہ۔ بیرون ملک سفر، پھر فائنانس کو یوز کرنا، جیسے لوگ اسٹاک شیئرز ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اس کو بینیفٹ ملنا یہاں پہ ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہاؤس کی بات کریں کہ مارس اگر 3rd ہاؤس میں موجود ہو تو یہاں پہ یہ شرف کا ہوتا ہے، ایگزالٹیشن کا، لیکن یہاں پہ شرف کس کو ملا ہے؟ زیادہ محنت کرنے کو۔ تو یہ شرف اس کے لیے کئی دفعہ سر درد بھی بن جاتی ہے، کہ صرف 24 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے کی نیند ہے، باقی صرف کام کام کام، جنون سوار ہے کام کرنے کا، کیونکہ ذمہ داریاں نہیں ختم ہو رہی۔ شرف کس کو ملا ہے؟ ذمہ داریوں کے گھر میں جا کے، رسپانسبلٹیز کے گھر میں جا کے، تو ذمہ داریاں ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں، اور جب ذمہ داری ختم نہیں ہوتی تو ذمہ داری سے نظر پڑ رہی ہے ذائچے کے 6ٹھے گھر پہ، انسان اپنی صحت پہ پھر توجہ نہیں دیتا، انریسٹ رہتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، ضروریات پوری کرنے کے لیے، ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ادھار بھی لینا پڑ سکتا ہے اس کو۔ اور یہاں سے نظر پڑ رہی ہے ذائچے کے 9th ہاؤس پہ، کہ نصیب کو دیکھ رہی ہے محنت، مشقت، اور پھر کریئر کے ہاؤس پہ اس کی 8ویں نظر، کہ کریئر کے اندر بھی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، یا جا رہی ہے، لڑکی ہوگی تو اس کے ساتھ بھی وہی سیم چیزیں ہوں گی۔ نیکسٹ ہاؤس کی بات کرتے ہیں، مارس اگر موجود ہو ذائچے کے 10th ہاؤس میں تو یہاں پر یعنی خود اٹھا اور کہاں پہ بیٹھا ہے؟ زمین، جائیداد، پراپرٹی، گھر کے سکھ کے گھر میں، سکون کے گھر میں، ماں کے گھر میں، اچھا ہے، بہت اچھا ہے یہاں پہ، اور نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 7th ہاؤس پہ۔ 7th ہاؤس پہ اس کی نظر پڑنا ازدواجی زندگی کے معاملات میں سکھ دیتا ہے، لیکن ایک یہاں پہ نا ہم آگے پڑھیں گے مانگلک
کہ شادی کے اندر نہ ہونے میں ڈیلے کر دیتا ہے، تاخیر ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آگے آپ کو چل کے ڈیٹیل میں بتاؤں گا، اس طرح بھی آپ کو آج سمجھ نہیں آئے گی. تو ایک منگل یوگ ہوتا ہے کہ اکثر ہم کہہ دیتے ہیں نا لوگوں کو، آپ مانگلک ہیں، آپ کی شادی نہیں ہوگی، 30 31 32 سال کے بعد جا کے ہوگی. تو یہ پوزیشن ہوتی ہے. مارس اگر 7th ہاؤس کو کہیں سے بھی دیکھ رہا ہو یا اس میں جا کے بیٹھ جائے تو شادی میں ڈیلے اور تاخیر کو پیدا کرتا ہے، لیکن اس کی کنسیڈریشن بھی ہوتی ہے اور کینسلیشن بھی ہوتی ہے. تو یہاں سے بہرحال ابھی آپ مانگلک کو چھوڑ دیں، بس اتنا دیکھیں کہ شراکت داری کے لیے اچھا ہے، ازدواجی زندگی کے لیے اچھا ہے، خود دیکھ رہا ہے اس چیز کو اور نظر ڈال رہا ہے یہاں سے 10ویں گھر پہ، کریئر کے لیے اچھا، کریئر گروتھ کے لیے اچھا. اپنی دشا انتردشا میں صاحب ذائچہ کو کام کاج میں گرو کرے گا تو اس کے اثاثہ جات بھی بنے گا، اس کا گھر بھی بنے گا، تعمیراتی کام میں اس کو فائدہ ہوگا، جو ماضی میں محنت کی اس کا صلہ بھی اس کو ملے گا. اور نظر پڑ رہی ہے ذائچے کے 11th ہاؤس پہ، خواہشات پوری ہوں گی، فائدہ ملے گا، دوست اچھے ملیں گے، مخلص ہوں گے، پیار کرنے والے، اور چھوٹی موٹی بیماری کو خود سے کنٹرول کر رہا ہوگا، بڑھنے نہیں دے گا. مارس آ جائے ذائچے کے 5th ہاؤس میں تو بیٹے کا یوگ بنا، عقل کے گھر میں چھٹی حص کا تیز ہونا، علمی اعتبار سے سٹرونگ ہونا، پیار محبت جو ہے اس پہ بھی یقین رکھنا، محبوب کے پیچھے بھاگنا. یہاں سے نظر ڈال رہا ہے 8ویں گھر پہ، ہرڈلز مشکلات کو دور کرنا. 11ویں گھر پہ نظر ہے، خواہشات پہ نظر رکھنا، پوری کرنا، زندگی میں دوستوں کے لیے بڑا کچھ کرنا، کام کاج کاروبار کا منافع دے گا. 12ویں گھر پہ نظر پڑ رہی ہے، یعنی اخراجات کو کم کرے گا، دیکھ رہا ہے، اچھا سیارہ دیکھ رہا ہے، اخراجات میں کمی ہونا. تنہائی پسند نہیں ہوگا کہ گھل مل کر رہے گا. کیوں؟ کیونکہ 5th ہاؤس جو ہے ویسے ہی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، چاہے وہ سپورٹس کی ہوں، شادی بیاہ کی ہوں، تقریبات ہوں، روحانی ہوں، جہاں پہ مجمع ہو، ہلا گلا ہو، کسی بھی قسم کا، اس کا تعلق 5th ہاؤس سے ہوتا ہے. نیکسٹ ہاؤس کی بات کرتے ہیں کہ مارس اگر موجود ہو ذائچے کے 6ٹھے گھر میں. اب یہ مارس کا اپنا گھر ہے، نحس گھر ہے، لگن کا لارڈ کیپٹن جو ہے وہ 6ٹھے نحس گھر میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر اون سائن کا اس کا اپنا گھر ہے. اب پچھلے ٹاپک میں نے آپ کو مثال دی تھی قبرستان کی، اب یہاں پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہاسپٹل کی، کہ ایک شخص جو ہے اس کی اب سارا دن ڈیوٹی ہے، اس نے ہاسپٹل، جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل میں رہتے ہیں سارا دن، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ دوسروں کی بیماری کی وجہ سے وہ الرجیز انفیکشن ان پہ بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں. اور اس کی ہمیں سمجھ تب آئی جب کووڈ آیا، اس کے بعد سب نے ماسک پہننا شروع کر دیے. ڈاکٹرز ہمیں پہلے کہتے تھے کہ احتیاط کیا کریں. اب یہاں پر صاحب ذائچہ اس ریڈیس میں آ کے بیٹھ گئے جہاں پر کچھ ہو نہ ہو، لیکن وہ ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہے گا، مایوسی، کہ گفتگو کرے گا تو ایسے الفاظ ہوں گے جس سے مایوسی نظر آئے گی. ٹھیک ہوگا لیکن کہے گا میں بیمار ہوں. کہ جیسے وہ کسی محلے میں ایک بزرگ تھے تو کوئی مر جاتا تھا، وہ کہتے تھے اگلی باری میری ہے. پھر اس کے بعد کوئی اور مر گیا، انہوں نے کہا ہن اگلی باری میری ہے. پھر انہوں نے کہا میری اگلی باری ہے. اسی طرح کرتے کرتے 15-20 لوگ چلے جاتے، وہ وہیں کے وہیں پہ ہے، وہ کہیں نہیں گئے، کیونکہ وہ اس چیز کو اپنے اوپر فیل کر رہے تھے. تو یہاں پر صاحب ذائچہ اس خوف میں، اب قانونی معاملات ہیں اس میں الجھا ہوا ہے، سزا ہو یا نہ ہو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس میں الجھا ہوا ہے. ایک چیز سے نکلے گا دوسری، گھر اس کا بھلے اپنا ہے لیکن وہ چیزیں ایکٹیو ہیں. اور یہاں سے نظر پڑ رہی ہے ذائچے کے 9th ہاؤس پہ. 9th ہاؤس، اب ظاہری بات ہے ایک بندہ جب مایوس، پیچھے سے مایوس چلا آ رہا ہے تو وہ آگے کیا کرے گا، آگے اپنی نظر کو کیسے تھرو کرے گا، اپنے والد کو کیا کہے گا، آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے میرے لیے. پیچھے سے ہی مایوسی لے کر آ رہا ہے. اور پھر نظر پڑ رہی ہے 7ویں گھر پہ، خرچہ نظر آ رہا ہوگا، تنہائی نظر آ رہی ہوگی، میرے سے کوئی پیار نہیں کرتا، میں اکیلا ہوں، بس کوئی میرا احساس نہیں کرتا. اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے لگن پہ، 8ویں نظر، تو صاحب ذائچہ کو خود بھی خراب اور ڈسٹرب کر رہا ہے. مارس اگر موجود ہو ذائچے کے 7ویں گھر میں تو یہاں پر مارس اچھا ہوتا ہے، کیونکہ
7ویں گھر سے اسینڈنٹ کو بھی دیکھ رہا ہے، اور یہاں سے مارس کا اچھا ہونا صاحب زائچہ کو تقویت دیتا ہے، کریٹیویٹی دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے، ازدواجی زندگی کے معاملات میں خود اس کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ خود جا کے بیٹھا ہوا اس کے گھر احساس کرتا ہے، پوچھتا ہے کوئی پرابلم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پارٹنرشپ کے اندر بھی کسی کے ساتھ کاروباری ہے، بزنس ہے، روز پیسے کیسے کمانے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رہا ہے، اگریمنٹ کر رہا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے دوسروں کو، اگر مخالفین ہیں، اوپوننٹس ہیں، اس کے ساتھ کس طرح ان کے ساتھ چل رہا ہے، خریداری کیسے کرنی ہے، فضول خرچ نہیں ہوگا۔ یہاں سے نظر پڑ رہی ہے کریئر کے ہاؤس پہ، کریئر کے لیے اچھا، کریئر گروتھ کے لیے اچھا، اپنی دشانتر دشا میں فائدہ دے گا، اور ایون شادی کے بعد بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ اور یہاں سے نظر پڑ رہی 7ویں گھر پہ، اپنے لیے تو اچھا ہے ہی، 8ویں نظر اس کی دوسرے گھر پہ ہے، یعنی شادی خاندان میں ہونے کا یوگ بن گیا اپنے خاندان میں۔ نیکسٹ ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں۔ مارس اگر موجود ہو زائچے کے 8ویں گھر میں، اب یہاں پر مارس بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، نا امیدی، مایوسی، ہرڈلز، رکاوٹیں، ڈیتھ فوبیا، حادثات، نقصانات، ڈاکٹر کے پاس آنا جانا لگا رہے گا، اور جدھر جدھر نظر ڈال رہا ہے 11واں گھر، خواہشات نہ پوری ہونا، دوست اچھے نہ ملنا، کام کاج کاروبار میں نقصان ہونا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں نا، یہ نہ ہونا، یہ نہ ہونا، یہ نہ ہونا، آپ ابھی ان چیزوں کو صرف سنتے رہے، حفظ کرتے رہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہر وقت بندہ ڈاکٹر کے پاس اس کی جھولی میں بیٹھا ہوا ہے، بیمار ہوگا تو جائے گا۔ ابھی صرف آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہاں پہ ہوگا تو کیا کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ آپ لوگوں سے میں نے کروانا ہے۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے دوسرے گھر پہ خرچہ بڑھے گا، اختلافات ہوں گے فیملی والوں کے ساتھ، لب و لہجے میں تلخی رہے گی، 3rd ہاؤس ہارڈشپ اس کی ایکٹیو رہے گی۔ مارس اگر آ جاتا ہے، اب دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے کہ اپنا ہی زائچہ ہے، اپنا ہی اسینڈنٹ کا لارڈ ہے، اپنی نصیب میں جا کے حبوط کا ہو گیا، خراب ہو گیا۔ یہ اسکارپیو اسینڈنٹ والوں کی بیوٹی ہے کہ ان کو اپنے آپ سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہوتی ہے۔ تو مارس اگر آ جائے زائچے کے 9th ہاؤس میں تو یہاں پر اس کو حبوط مل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ ورسٹ پوزیشن میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کا کیا کبھی ایزیوم کریں کہ ایک بندہ اب اچھا نصیب لے کے پیدا ہی نہیں ہو رہا، اگر وہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خراب ہے، باؤنڈ ہے برے اثرات دینے کے لیے۔ تو اسکارپین سے لوگ کیوں اتنا ڈرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ ڈنگ نہ مار دیں، کہیں ہمیں برباد نہ کر دیں، ہمیں خراب نہ کر دیں، کیونکہ یہ واحد ایسا زاڑک سائن ہے جو اپنے نصیب میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو گیا اس کا لارڈ تو وہاں اس کو حبوط ہے، خراب ہے۔ کیوں یہ لوگ کریٹیو ہوتے ہیں، کیوں یہ لوگ تخلیقی ہوتے ہیں، کیوں یہ لوگ اپنی چیزوں کو اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میجورٹی اسکارپینس چاہے امیر گھر میں کیوں نہ پیدا ہوں، یہ ہمیشہ سیلف میڈ رہتے ہیں، یہ ہمیشہ اپنی چیزوں کو خود سے جنریٹ کرتے ہیں، اپنے رستے کو خود سے بناتے ہیں، اور بناتے بناتے ان سے کوئی نہ کوئی تخلیق ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایجاد ہو جاتی ہے ان سے۔ کبھی کوئی بلب بنا دیتا ہے، کبھی کوئی ٹیلی فون ایجاد کر دیتا ہے۔ آپ لوگ، یہ میں بڑی گہری بات کروں، آپ لوگ کبھی اس پہ ریسرچ کیجئے گا جا کے، کہ اسکارپینس جو ہیں، اسکارپین اسینڈنٹس کی بات کروں، کہ اگر یہ کہیں سے پانی پینے کا، سب کو پتہ ہے گلاس میں پانی ہوگا، پی لیں گے، لیکن یہ ایسے ایسے طریقہ کار ایجاد کر لیں گے کہ پانی جو ہے وہ اسٹرا سے بھی پی سکتے ہیں، پانی ہاتھ سے بھی پی سکتے ہیں، پانی ضروری نہیں گلاس میں پئیں، آپ چائے کے برتن میں پی لیں پانی، آپ بوتل کو منہ لگا کے پانی پی لیں۔ تو ایک چیز کو، مختلف چیزوں کو گھما گھما کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بیٹھا ہے، صاحب زائچہ کے لیے بہت برا ہو گیا، ڈسٹربنگ ہے، خرچہ بھی رہے گا، والد سے بھی اختلافات، بیرون ملک جانے میں پرابلم، گھر کا سکھ بھی ڈسٹرب ہے، چوتھے گھر پہ نظر ڈال رہا ہے، محنت، مشقت، ہارڈ شپ ایکٹیو رہے گا یہاں پہ، سوائے اس کے صدقے دینے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں مارس کی کہ 10th ہاؤس میں اگر موجود ہو تو یہاں پہ دشا بل اچھا ہوتا ہے، بڑا پازیٹیو ہوتا ہے، صاحب زائچہ مستقل مزاج ہوتا ہے، کانفیڈنٹ ہوتا ہے، کام کرنے والا، کام کروانے والا، کام لینے والا،
اصول و قواعد کے مطابق اپنی چیزوں کو لے کے چلنے والا، کہ یہاں پر وہ ایسا نہیں ہے کہ دوسروں میں کیڑے نکالے، اپنے کام کو نکھارنے والا، اپنی تعریف کروانا، اپنے فن کی وجہ سے وجہ شہرت بن جانا۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے پہلے گھر میں صاحب زائچہ کو بھی کانفیڈنٹ کرے گا، 4th ہاؤس میں گھر بھی بنوائے گا اپنی دشا انتردشا میں، پھر 5th ہاؤس پہ نظر بیٹے کا بھی یوگ بنا رہا ہے، عقل مند بھی کر رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں بار بار مجھے پتہ ہے آپ سارے میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ سر کب ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن ابھی ان چیزوں کو حفظ کرتے چلے جائیں۔ مارس موجود ہو زائچے کے 11th ہاؤس میں تو خواہشات پوری ہوں گی، جو بھی کرے گا اس کا منافع ملے گا، اعمالوں کا منافع ملے گا اس کو، سوشلائزنگ، دوست، ہمراز، ایڈوائزرز، ان چیزوں میں پھر بڑے بہن بھائیوں سے فائدہ اس کو رہے۔ اور نظر ڈال رہا ہے دوسرے گھر پہ، فائنینشلی اسٹرانگ، سیونگ کے لحاظ سے بہتر، خاندانی معاملات میں اچھا، 5th ہاؤس پہ نظر بیٹے کا یوگ، تعلیمی اعتبار سے اچھا، 6ٹھے گھر پہ نظر کہ چھوٹی بیماری بڑی بیماری میں کنورٹ نہیں ہونے دے گا، جلدی فوری طور پہ اس کا علاج کرنا۔ مارس موجود ہو زائچے کے 12ویں گھر میں تو یہاں پر یہ خراب نحس، اکیلا، تنہا، جدا، خرچے والا، خرچہ ہو جائے گا، دھوکے کا گھر ہے، فراڈ کا گھر ہے، دوسروں کی باتوں میں جلدی آ جانا، الگ تھلگ رہنا۔ 3رے گھر پہ نظر ہارڈ شپ اس کی ایکٹیو رہے گی، 6ٹھے گھر پہ نظر بیماری بھی ایکٹیو رہے گی، قرضہ بھی ایکٹیو رہے گا، قانونی معاملات میں پھنسا تو جیل جائے گا، کیونکہ 12واں گھر جیل بھی ہے، قید و بند بھی ہے، کہ اگر کوئی پرچہ ہو گیا تو جیل جائے گا۔ 7ویں گھر پہ نظر شادی نہ ہونے کا یوگ بن گیا، پرابلمز، تو یہاں پر مارس کے صدقات دینے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں 2nd ہاؤس کا لارڈ کہ جوپیٹر کے پاس زائچے میں 2 گھر ہیں، ایک دوسرا اور ایک 5واں۔ جوپیٹر گڈ پلانٹس اینڈ بیڈ پلانٹ تھیوری کے مطابق جوپیٹر اسکارپیو اسینڈنٹ کے لیے، مارس کے لیے فرینڈلی ہے، دوست ہے، کہ جہاں جائے گا، جہاں بیٹھے گا، جہاں دیکھے گا وہاں پہ پازیٹیوٹی دے گا اور کچھ جگہوں پہ خرابی بھی دے گا۔ اچھا ہے، اس کا سٹون پہنا جا سکتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ خرابی دے گا۔ جوپیٹر اگر زائچے کے 1st ہاؤس میں ہو، اب صاحب زائچہ علمی طور پہ، روحانی اعتبار سے اچھا ہوگا، کیونکہ یہ خصوصیت ہے جوپیٹر کی۔ علم، اس دنیا میں جتنی بھی خیر ہے، خیر و برکت ہے، روحانیت ہے، علم ہے، گیان ہے، اس کو گرو بھی کہا جاتا ہے، استاد کہا جاتا ہے، تو یہ بڑا طاقتور پلانٹ ہے، بڑا اسٹرانگ پلانٹ ہے، یہ خوشی دیتا ہے۔ ایک بچی کے لیے اس کے والد کی خوشی، ایک بیوی کے لیے اس کے شوہر کی خوشی، کہ آپس میں ہر انسان، یہ جو ہم کسی سے ملتے ہیں نا، بات ہوئی نہیں، صرف آپ نے دیکھا اور یہ اس پہ آپ نے بلیم لگا دیا کہ یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، کہ وہ جو روحانی اورا آپ کا میچ جو کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ جوپیٹر ہے۔ تو یہاں پر جوپیٹر جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے، اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے 5th ہاؤس پہ، میل پلانٹ ہے، بیٹے کا یوگ بنائے گا۔ 7ویں نظر 7th ہاؤس پہ، ازدواجی زندگی کے حوالے سے بہتر۔ 9ویں نظر اس کی پڑ رہی ہے زائچے کے 9th ہاؤس پہ، صاحب نصیب کرے۔ جوپیٹر 2nd ہاؤس میں اون سائن کا بہت اچھا، فائنینشلی اسٹرانگ، اور جوپیٹر پیسہ جو ہے وہ جوپیٹر کے پاس بھی ہوتا ہے، کہ جیسے ہم پانی کہتے ہیں نا مون کنٹرول کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں غصہ مارس کنٹرول کرتا ہے، تو اسی طرح یہ جو پیسہ ہے نا، کرنسی، پیسہ، کیش، دوسرے گھر میں تو ہوتی ہے لیکن کسی نہ کسی سیارے سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ جوپیٹر ہے۔ تو جوپیٹر یہاں پہ بہت فائنینشلی طور پہ سیونگ کے اعتبار سے اچھا کر دیتا ہے صاحب زائچہ کو، اچھی باتیں کرے گا، فیملی کو جوڑ کے رکھے گا، تو یہاں پہ اچھا یہاں سے نظر ڈال رہا ہے۔ 6ٹھے گھر پہ بیماری کو دور کرنا، قرض سے دور رکھنا، 8ویں گھر پہ ہرڈلز، مشکلات سے دور رکھنا۔ 9ویں نظر اس کی 10th ہاؤس پہ، کام کاج کاروبار میں اپنی دشا انتردشا میں اس کو کھڑا کرے گا، اس کو فائدہ دے گا، عزت دے گا، رسپیکٹ دے گا۔ جوپیٹر اگر آ جائے زائچے کے 3rd ہاؤس میں تو یہاں پر
कैप्रिकॉन का हाउस है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हबूत का बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए। काम काज, भाग दौड़, वहम, शक, बहस व मुबाहिसा, बहन भाइयों से इख्तलाफात, गैर ज़िम्मेदार। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 7वें घर पे अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, 9वें घर पे वालिद से प्रॉब्लम, कामयाबी में प्रॉब्लम्स, 11वें घर पे इसकी नज़र पड़ रही है 9वीं, ख्वाहिशात पूरी ना होना, दोस्त मुखलिस ना मिलना, नुकसान होना मुनाफे की बजाय जो भी करे, तो यहाँ पर इसके सदक़ात दिए जाते हैं, रेमेडीज़ की जाती हैं। जुपिटर आ जाए ज़ायचे के 4थे घर में, तो यहाँ पर जुपिटर बहुत अच्छा है। ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, माँ से प्यार मोहब्बत, माँ का एहतराम करना, घर से प्यार करना, इवन अपने घर को अदब की निगाह से देखना कि ये घर जो है, घर में कहीं ना कहीं कोई इबादत गाह भी होगी, चाहे किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ क्यों ना हो, कि उसने अपने घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कोना बनाया होगा कि यहाँ पे मैंने सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करनी है। तो अगर जुपिटर 4th हाउस में मौजूद हो या 4th हाउस पे नज़र उसकी पड़ रही हो, और यहाँ से ये देख रहा 8वें घर को, हर्डल्स मुश्किलात को दूर करना, 10वें घर पे नज़र काम काज कारोबार में स्टेबिलिटी देना, ग्रोथ देना, तरक्की देना, फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग करना, 12वें घर पे नज़र अखराजात को कम करना, तन्हाई को दूर करना, फिर बैरून मुल्क सेटलमेंट का, इमिग्रेशन का योग भी बनता है, ड्यूल नेशनलिटी का योग बनता है। जुपिटर अगर ज़ायचे के 5th हाउस पे हो तो यहाँ पर जुपिटर जो है बेटे का योग बनाता है, अपनी घर में ओन साइन का, इल्म भी है, पैसा भी है, अनसर्टन गेन के हाउस में भी है, प्यार मोहब्बत के घर में भी है, तो तमाम खूबियाँ फ़ायदे उसको देगा जिसका ताल्लुक़ 5th हाउस से है। और नज़र डाल रहा है 9th हाउस पे, 9th हाउस की भी चीज़ों को बेहतर और अच्छा करेगा, हाईलाइट करेगा उसको। नज़र डाल रहा है 11th हाउस पे, 11th हाउस की चीज़ों को एक्टिव और हाईलाइट करना। नज़र डाल रहा है लगन पे, तो साहिब ज़ायचा के लिए भी अच्छा, इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग होना। जुपिटर आ जाए ज़ायचे के 6ठे घर में, यहाँ पे नहस, पैसा ख़राब, औलाद बीमार, पेट के मसाइल, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड भी है, ज़ुबान के भी मसाइल उसको, फिर कर्ज़ा। और यहाँ से नज़र डाल रहा है ज़ायचे के 10वें घर पे, कारोबार करने के लिए कर्ज़ा लेना पड़ेगा, उसमें रुकावटें आना, गैर मुस्तकिल मिजाज कर देना साबित। नज़र डाल रहा है ज़ायचे के 12th हाउस में, ख़र्चा बढ़ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तन्हाई बढ़ जाएगी, जुदाई बढ़ जाएगी। जुपिटर मौजूद हो ज़ायचे के 7th हाउस में, तो यहाँ पर मोहब्बत की शादी और ख़ानदान में शादी दोनों का योग बन रहा है। 2nd हाउस और 5th हाउस दोनों का लॉर्ड है, और आके बैठा है 7वें घर में। और यहाँ पे अच्छा होता है कि जो भी जीवन साथी होगा वो इल्म रखने वाला होगा, नेक होगा, साहिब बसीरत होगा, ख्याल रखने वाला, समझाने वाला। करे बेशक अपनी मर्ज़ी, लेकिन वो आपको समझाएगा ज़रूर कि ये ना करना, इसमें फंस जाओगे। साथ रहेगा, साथ देगा, गमी हो खुशी हो। इसी तरह शराकतदारी में भी फ़ायदा दे। यहाँ से नज़र डाल रहा है 11वें घर पे, ख्वाहिशात का पूरा होना, काम काज कारोबार का मुनाफा मिलना, बड़े बहन भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात होना। असेंडेंट पे नज़र डाल रहा है साहिब ज़ायचा, ख़ुद साहिब बसीरत भी है, और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 3rd हाउस पे, यानी मेहनत और मेहनत का सिला शादी के बाद भी कम होगा, और ख़ुद भी उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों कम बहस करनी पड़ेगी। जुपिटर आ जाए ज़ायचे के 8th हाउस में बाय बर्थ, तो यहाँ पर नहस, ख़राब, हर्डल्स, मुश्किलात, नाउमीदी, ख़ानदानी प्रॉब्लम्स, औलाद मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 5वें घर 8वें घर में आके बैठा हुआ है। तो जो लड़कियां उनके ज़ायचे में 5th हाउस का लॉर्ड 8वें घर में हो, इनको प्रेगनेंसी के बाद बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि रेशो बढ़ जाती है मिसकैरेजेस की बहुत ज़्यादा। और मर्द का हो तो उनके लिए भी बग़ैर मेडिकल ट्रीटमेंट के औलाद के हवाले से उनको भी प्रॉब्लम रहती है कि अगर आकर 8वें घर में 5th हाउस का लॉर्ड बैठ जाए। और यहाँ से नज़र डाल रहा है ज़ायचे के 12th हाउस पे, तो यहाँ पर ख़र्चा बढ़ जाएगा, तन्हाई बढ़ जाएगी, अकेलापन बढ़ जाएगा। दूसरे घर पे यानी अपनी घर को ख़राब जगह से देख रहा है, नाउमीदी मायूसी है, तो किस चीज़ की है? पैसा नहीं है,
رشتہ دار پوچھتے نہیں ہیں، اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 4th ہاؤس پہ، گھر کا سکھ بھی نہیں ہوگا، گھر میں لڑائی، دنگا فساد، بے چینی، انتشار رہے گا، گھر جانے کو دل نہیں کرے گا۔ جوپیٹر زائچے کے 9th ہاؤس میں آ جائے تو یہاں پر یہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ شرف کا ہو جاتا ہے، ایگزالٹیشن کا، کہ بہت زیادہ علمی اعتبار سے جوپیٹر اگر یہاں پہ ہو تو موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے افراد یہ جو عالم دین بن جاتے ہیں، ان کا جو بھی مذہب ہو، کسی سے بھی ان کا تعلق ہو، ان کی بڑی گرپ سٹرونگ ہو جاتی ہے اپنے مذہب کے اندر، ریلیجن کے اندر، پھر ان کے انٹرنیشنل لنکس بڑے سٹرونگ ہو جاتے ہیں، باپ کی قدر کرتے ہیں، فائنینشلی سٹرونگ رہتے ہیں، کیونکہ نظر ڈال رہا ہے لگن کے اوپر بھی، تو وہ علمی بصیرت دے رہا ہے جوپیٹر۔ پھر 3rd ہاؤس پہ محنت کا صلہ دے رہا ہے، 5th ہاؤس پہ بیٹے کا یوگ بنا رہا ہے، اور 5th ہاؤس خود ایجوکیشن کا ہاؤس ہے۔ جوپیٹر موجود ہو زائچے کے 10th ہاؤس میں تو یہاں پر جوپیٹر بہت اچھا ہوتا ہے کہ فائنینشلی طور پہ کام کاج کاروبار میں فائدہ ہوتا ہے، پیسہ آتا ہے اس کے پاس۔ پھر 4th ہاؤس پہ نظر، زمین جائیداد پراپرٹی بنتی ہے، قرض سے دور رہتا ہے، چھٹے گھر پہ اس کی نظر ہے، مصروف رہے تو کوئی بیماری نہیں ہے، فارغ ہو تو بیمار ہو جاتا ہے کہ چھٹی نہیں ہوتی زندگی میں۔ جوپیٹر چلا جائے زائچے کے 11th ہاؤس میں بائی برتھ تو یہاں پر یہ دھن یوگ بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 2nd ہاؤس کا لارڈ 11th ہاؤس میں ہے، تو یہاں پر کام کاج کاروبار کا منافع ملنا، پھر بیٹے کا یوگ بننا، شادی خوشگوار رہنا، محنت کا صلہ اس کو ملتا ہے۔ جوپیٹر بائی برتھ موجود ہو زائچے کے 12th ہاؤس میں تو یہاں پر جوپیٹر خرابی دیتا ہے، کیونکہ نحس گھر میں جا کے بیٹھ گیا ہے، خرچہ بڑھ جائے گا، اولاد دور چلی جائے گی، چھوڑ کے چلی جائے گی، جدائی کا یوگ ہے، محبوب چھوڑ کے جا سکتا ہے، تعلیمی اعتبار سے کمی رہ سکتی ہے، شعور بیدار نہیں ہوگا صاحب زائچہ کا۔ اور جہاں جہاں پہ نظر ڈال رہا ہے 4th ہاؤس پہ گھر کا سکھ ڈسٹرب کیا، بیرون ملک سیٹلمنٹ کا یوگ بھی بناتا ہے، چھٹے گھر پہ بیماری کو ایکٹیو رکھے گا، 8واں گھر ہرڈلز، مشکلات کو بھی اپنی دشا انتر دشا میں پرابلم دینے کی کوشش کرے گا اور خراب کے۔ یہاں پہ جوپیٹر کا صرف اور صرف صدقہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے اسینڈنٹ کی جانب، اور اس اسینڈنٹ کے اندر میں صرف اور صرف آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ پہلے اور دوسرے گھر کا پلانٹ یہاں پہ پازیٹیو ہے، یہاں پہ نیگیٹو ہے۔ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے دوبارہ سے، اور ٹیوزڈے تک کا آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے، ایک دن میں نے ایکسٹینڈ کر دیا کہ اس کی تشریح آپ لوگ کر کے بھیجیں گے، میں نہیں کروں گا۔ تو جوپیٹر اسینڈنٹ کا 1st ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ اب چونکہ کیپٹن ہے، وہ پازیٹیو ہے، پہلے گھر میں اس کو ہمسا پنچ مہا پرش یوگ ملتا ہے، دشا بل ہوتا ہے، یہاں پہ بہت اچھا ہے، پازیٹیو ہے۔ دوسرے گھر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر یہ نیگیٹو ہے، کیونکہ حبوت کا خراب ہے۔ تیسرے گھر میں نیم نحس ہے۔ 4th ہاؤس کی بات کریں تو یہاں پہ پھر اس کو پنچ مہا پرش یوگ ملتا ہے، ہمسا، اور یہاں پر پازیٹیو ہے۔ 5th ہاؤس کی بات کریں یہاں پر بھی یہ پازیٹیو ہے۔ 6th ہاؤس کی بات کریں تو یہاں پر اس کو ملتا ہے کیندرادھپتی دوش، یعنی 2 گھروں کو، لگن کو اور چوتھے گھر کو اس نے خراب کیا ہے، تو یہاں پر یہ نحس ہے، خراب ہے۔ جوپیٹر 7th ہاؤس میں موجود ہوگا تو یہاں پر یہ اچھا ہے، پازیٹیو ہے۔ جوپیٹر اگر 8ویں گھر میں ہے، یہاں پر اس کو شرف ملا ہے، لیکن نحس گھر میں ہونے کی وجہ سے اس کو ملا ہے، یہ شرف کینسل ہو جاتا ہے، اس کا خراب گھر میں آ گیا، کیندرادھپتی دوش کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ نیگیٹو ہے، پازیٹیو نہیں ہے۔ جوپیٹر 9th ہاؤس میں ہے، یہاں پر پازیٹیو ہے۔ جوپیٹر 10th ہاؤس میں ہوگا، یہاں پر بھی پازیٹیو رہے گا۔ جوپیٹر 11th ہاؤس میں ہے، یہاں پر پازیٹیو۔ جوپیٹر 12th ہاؤس میں ہے تو یہاں پر کیندرادھپتی دوش اس کو دوبارہ سے ملے گا، خراب، نیگیٹو۔ اب میں نے آپ کو پازیٹیو اور نیگیٹو بتا دی ہیں، لیکن اس کی کیا تشریح ہوگی وہ آپ لوگوں نے مجھے ٹیوزڈے تک کر کے بھیجنی ہے۔ 2nd ہاؤس کی بات کرتا ہوں کہ اس نے دوسرا گھر دیا ہوا ہے، تیسرا گھر، دوسرا گھر، یہ دونوں اس نے سیٹرن کو دی ہیں، اور گڈ اینڈ بیڈ پلانٹ کی تھیوری کے مطابق سیٹرن جو ہے وہ جوپیٹر کے لیے اینٹی پلانٹ ہے، دوست نہیں ہے،
یعنی سیٹرن اس ذائچے میں جہاں جائے گا، جہاں بیٹھے گا، جہاں دیکھے گا، وہاں پر خرابیاں ہی خرابیاں پیدا کرے گا، وہاں پر اچھائی پیدا نہیں کرے گا۔ اینٹی پلانٹ ہے، صرف اور صرف ایک جگہ پہ یہ اچھائی دے گا، ایک جگہ پہ۔ وہ کیا ہے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں۔ سیٹرن آ گیا اینٹی پلانٹ پہلے گھر میں، کیا تشریح ہوگی آپ نے بتانی ہے۔ سیٹرن آ گیا دوسرے گھر میں، اپنے گھر میں کوئی سیارہ خراب نہیں ہوتا۔ سیٹرن ہے تیسرے گھر میں، اپنے گھر میں کوئی سیارہ خراب نہیں ہوتا، لیکن اینٹی ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سیٹرن جو ہے فورتھ ہاؤس میں ہے، یہاں پر اینٹی ہے، کیا اثرات دے گا۔ سیٹرن آ گیا ففتھ ہاؤس میں، اینٹی ہے، اوپر سے خبود کا ہو گیا، مزید خراب، کیا ہوگا۔ سیٹرن چلا جاتا ہے چھٹے گھر میں، یہاں پہ کیا پرابلم دے گا، نحس گھر میں۔ سیٹرن آ جاتا ہے ساتویں گھر میں، دشا بل ہے، یہاں پہ اینٹی پلانٹ کو دشا ملی، ایک یوگ بھی بنا، کیا یوگ بنا مجھے نہیں پتہ، آپ بتائیں۔ سیٹرن چلا جاتا ہے ذائچے کے 8ویں گھر میں، کیا اثرات ہوں گے اس کے، نحس گھر میں ہے۔ سیٹرن چلا جاتا ہے 9th ہاؤس میں، اینٹی پلانٹ ہے، نصیب میں آ کے بیٹھ گیا، کیا کرے گا۔ سیٹرن چلا جاتا ہے ذائچے کے 10th ہاؤس میں، اینٹی پلانٹ ہے لیکن فائنانس کا لارڈ ہے، 10ویں گھر میں آ کے بیٹھا ہے، کیا کرے گا، یہ آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کریں۔ جیسے لبرا اسینڈنٹ میں 2nd ہاؤس کا لارڈ تھا مارس، وہ جا کے 10ویں گھر میں اگر آ جاتا تو کیا ہوگا۔ لبرا اسینڈنٹ سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب یہ وہ جگہ آ گئی ہے کہ یہاں پہ سیٹرن کو مل رہا ہے شرف، کہ ہے اینٹی، شرف مل گیا اس کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اس کو ملی ہے، دھن یوگ، کیونکہ دوسرے گھر کا لارڈ ہے 11th ہاؤس میں آ کے بیٹھا ہوا۔ تو کیا ہوگا اس دھن یوگ کا، کیا ہوگا اینٹی ہونے کی کیفیت کا، یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ سیٹرن چلا جاتا ہے ذائچے کے 12th ہاؤس میں، یہاں بھی نیگیٹو، خراب، کیا اثرات دے گا۔ تو آپ لوگوں کا ٹیسٹ یہ ہے کہ سیجیٹیریس اسینڈنٹ میں پہلا گھر، دوسرا گھر اور باقی گھر نہیں بتانے، نہ بتائیں، صرف پہلے 2 گھروں کا بتا دیں کہ سیجیٹیریس اسینڈنٹ میں جوپیٹر 12 گھروں میں کیا کرے گا اور سیٹرن 12 گھروں میں کیا کرے گا۔ 2 لائنیں لکھ دیں، ایک لائن لکھ دیں، لیکن لکھیں ضرور، اور کوشش کریں کہ اپنی مصروفیات میں سے اس کے لیے بھی وقت نکالیں جس کے لیے آپ پے کر رہے ہیں۔ اور باقی میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم تمام اسینڈنٹس امید ہے کہ ختم کر لیں گے، اور اس کے بعد ایک گرینڈ ٹیسٹ ہونے والا آپ لوگوں کا بڑا، وہ اس کے لیے تو آپ کو ٹائم نکالنا ہی پڑے گا۔ اس نمبر پہ جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اپنا ٹیسٹ ٹیوزڈے سے پہلے کوشش کریں، بھجوا دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔